अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज एक मरतबा फिर कराची से डॉक्टर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जब भी कराची से डॉक्टर शहजाद को मदऊ करता हूं तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर शहजाद जो हैं वो इस्टेब्लिश्ड इस्लामिक डॉक्ट्राइन्स को भी तस्लीम नहीं करते हैं और वो अपना इस्लामिक वर्जन पेश करने की कोशिश करते हैं। तो जहां पर मुख्तलिफ मुफस्सरीन ने अपनी अपनी कुरान की तफसीर लिखी है, तो क्या डॉक्टर शहजाद को बतौर मुसलमान इस बात का हक हासिल नहीं है कि वो कुरान मजीद को, हदीसों को, मुस्लिम तारीख को अपनी मर्जी के मुताबिक इंटरप्रेट कर सकें और उसकी तौजीह कर सकें? मैं समझता हूं कि मौलाना अमीन एहसन इस्लाही को, जावेद अहमद गामदी को या मौलाना अबुल अला मुददी को जितना हक हासिल है कुरान मजीद की इंटरप्रिटेशन का, उतना ही हक बतौर मुसलमान डॉक्टर शहजाद को भी हासिल है। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने दोबारा मौका दिया और इंशाअल्लाह ताला मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है आप भी ठीक होंगे बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोई पंगा शंगा तो नहीं हुआ आपको पॉडकास्ट में अपना इजहार ख्याल खुलकर करने से? कराची में किसी ने आपको घूरी तो नहीं कराई हो? बच के रही हम। नहीं नहीं सर, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उसने मुझे अभी तक हर तरह की आजमाइश में डाला है और मैंने अब उससे दरख्वास्त की है कि अब आपकी भी आजमाइश का टाइम है भाई, क्योंकि मुझे अगर कोई काम करना है तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा मुझे स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो जो भी खतरात हैं, जो भी किस्म के मामलात हैं, उसमें अल्लाह ताला की ये समझ लें एक तरह का लाजिम है उसके ऊपर कि वो मदद करे। करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो हम हाजिर हैं, वो जैसे मर्जी ले जाए हमें अपने पास। जो तेरी रजा जो तू चाहे, वो जो अल्लाह का एक बस बस यार बस। है, हसन अल्लाह यारी, कैलिफोर्निया अमेरिका में जो रहते हैं, उनके साथ आपने मेरी हम्म। गुफ्तगू देखी थी। क्या तासुरात हैं उस पर आपके? बस ये मैंने बिल्कुल 3-4 दिन पहले आपकी गुफ्तगू देखी और सवालात आपके वही होते हैं जो हमेशा से थे। अगर इंसान उस पे तैयारी करे और उसके पास इल्म हो, तो वो यकीनन उन सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके दे सकता है। मगर जिसको आता ही कुछ ना हो, जिसको पता ही कुछ ना हो, तो वो सिर्फ़ चीखें मार सकता है, शोर मचा सकता है। तो अल्लाह अज़म यारी अपने फ़िरके के और अपने मज़हब के एक अच्छे आलिम हैं। अपने फ़िरके के, अपने अपने मज़हब के अच्छे आलिम हैं। मैं उनको एप्रिशिएट करता हूँ कि उनके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़िरके की, अपने मज़हब की, इस्लाम के मुताल्लिक नहीं। माज़रत के साथ, और मैं लाइव में आपके साथ कह रहा हूँ कि खुदा की मेहरबानी से अगर कभी मौका आ जाए, तो मैं उनके साथ गुफ्तगू करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा। तो ये मेरी बात बहुत क्लियर है। और तो डॉक्टर दूसरी साहब, बात वो कि जो उन्होंने उन्होंने इतनी एक शानदार मिसाल दी थी कि अगर आप देगची के अंदर बिरयानी बनाने के लिए चावल रखते हैं, चिकन रखते हैं, मसाले रखते हैं, तो वो बिरयानी खुद ब खुद नहीं बन सकती, आपको उसे बनाना पड़ेगा। इतनी शानदार मिसाल देने के बावजूद भी आप समझते हैं कि हसन अल्लाह यारी साहब ने अपने मौजू के साथ इंसाफ नहीं किया? नहीं, मिसालें तो 50 किस्म की लोगों ने दी हैं सर आपकी पॉडकास्टों में आके, लेकिन बात ये है कि आपका सवाल होता है कि भाई बताओ कि अल्लाह ताला अगर है तो किधर है? अब आपको जितनी समझ होगी ना, आप उतनी बात करोगे। आपके मज़हब के अंदर आपको जितनी ट्रेनिंग दी गई होगी, आपके उलमा और मुहद्दिसीन की तरफ से, आप उतनी ही बात करोगे। जिस चीज़ की आपको समझ ही नहीं है, तो उधर आपने जो है ना वो आएँ-बाएँ-शाएँ करनी होती है। तो बात ये है कि आपके सवाल बिल्कुल सही थे, जो कि होते हैं हमेशा से। पर बंदा एक बार नहीं दे सके, 2 बार नहीं दे सके, भाई आप तैयारी करो, इल्म हासिल करो और जवाब तो दे दो सामने वाले को, ताकि उसकी अक्ल जो है वो उस बात को तस्लीम करे। लेकिन वो बिरयानी तुमसे करवा लो, डॉक्टर साहब, उनसे जी नाश्ते करवा लो। आप हसन अला यारी को मुसलमान तसव्वुर करते हैं, लेकिन वो तो गैर शिया मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानते हैं। वो तो कहते हैं कि ये लोग दीन उमरी के पैरोकार हैं और बड़ी हिकारत से वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम लेते हैं। देखिए, मुसलमान बेसिकली हमारे साथ प्रॉब्लम ये है सर कि मुसलमान उसको कहा जाता है जो कलमा पढ़ ले। मुसलमान उसको दूर से समझा जाता है। अगर अगर आपने सुन के मुसलमान देखना है किसी को, तो उसका कलमा पढ़ना ज़रूरी है, और अगर आपने देखना है तो उसकी दाढ़ी ज़रूरी है, कि अगर दाढ़ी भी हो ना तो बंदा समझता मुसलमान है। तो बात ये है कि मैं उनको मुसलमान तो ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को कि वो नहीं है, वो तो फैसला खुदा करेगा हकीकत में। लेकिन मेरे मुताबिक जो मैंने कुरान पढ़ा है, जो मैंने उसके अंदर इल्म हासिल किया है, मुशरिक जो होते हैं ना, वो मुसलमानों के अंदर होते हैं, मुशरिक। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अपने आप को कहें मुझे मुसलमान तो मुझे ठीक है, मुझे हम मुझे भी। मुझे लग रहा है कि आप मुनाफिक कहना चाह रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं अब क्या कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि मुनाफ़िक़त एक अलग किरदार है, मुशरिक एक अलग किरदार है, मगर मैंने जो ज़्यादातर देखा है फ़िरक़े को, लोगों को और आलिमों को, ये
مشرکوں میں میں زیادہ تر شامل سمجھتا ہوں ان لوگوں کو. منافق تو بالکل ایک الگ کردار ہے. مشرک کون ہوتا ہے؟ مشرک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کے اندر کوئی غیر اللہ کی بات کو سمجھ کر اس کو اسلام سمجھ کر فالو کیا. یعنی کہ آپ نے ایک کتاب پڑھی, اس کے اندر حکم پڑھا, بھلے وہ کسی کا بھی ہو, حضرت علی کا ہو, حضرت عمر کا ہو, حسن حسین کا ہو, یا جس کا بھی ہو, آپ نے اس کتاب کا کنیکشن اللہ سے نہیں ہے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ اللہ کی پروڈکٹ ہے. اسلام اللہ کی پروڈکٹ ہے, اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے انٹرفیئر نہیں کر سکتا. آپ نے زمین پر تیار ہوئی کسی بھی کتاب کو اللہ کا حکم سمجھ کر دماغ میں فالو کیا اور اس پر عمل درآمد کیا, تو آپ نے یہ شرک کے اندر قدم رکھ دیا. اب آپ جتنے زیادہ اندر دھستے جائیں گے. یہ جو شرک ہے اس کی کوئی مثال دیں گے کہ یار یہ دیکھو اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے, یعنی شرک کی کوئی اگزامپل دے کے مجھے سمجھائیں کہ شرک ہوتا کیا ہے. شرک کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی غیر اللہ کے حکم کو اسلام اور اللہ کا حکم سمجھ کر دماغ میں رکھ کر فالو کرنا. شرک کی یہ اسٹارٹنگ ہے. پھر آپ جب جتنا زیادہ اپنے جو ہے نا وہ زمین پہ بسنے والے لوگوں کی محبت دل کے اندر پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور خدا کو اس ڈسکرپشن کی ایک مثال دیں کہ یار اس بندے نے یہ کیا تو یہ شرک کا مرتکب ہوا, ایک ایگزامپل دیں. دیکھیں ایگزامپل یہ ہے کہ اب جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ حدیثیں بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ لوگوں کا مذہب ہے. اب آپ یہاں سے یہ دیکھیں نا, آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو حدیثیں ہیں سنی مذہب کی علیحدہ ہیں اور شیعہ مذہب کی علیحدہ ہیں, یہ ان کی مذہب کی کتابیں ہیں. اچھا, اب ان کتابوں کے اندر جو احکامات ہیں وہ ہیں اپنے دور کے محدثین کی, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال کے بعد آئی. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بندوق آ گئی ہے اور آپ کیمپس میں اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں. شرک یہ نہیں ہوتا ہے. شرک یہ ہوتا ہے کہ آپ جس اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق سمجھتے ہیں, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا, یہ ازیوم کرنا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور ہستی خدا کی ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے ڈیوائن فیصلے لینے میں, یہ اسلامک لٹریچر کے اندر شرک کہلاتا ہے. اس کا جعلی حدیثوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے کتنی اچھی مثال دی, آپ نے کتنی اچھی بات کی. میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی شخص جانتے بوجھتے شرک کا مرتکب نہیں ہو سکتا. وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک ہے, دوسرا اس کو اپنا عقیدہ سمجھتا ہے. میں جب 8ویں جماعت میں ڈی پی ایس ساہیوال سے میرا ڈرائیور سعید مجھے پک کرتا تھا, تو وہ رستے میں ایک مزار آتا تھا, وہاں پر وہ سجدہ کرتا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ بہت سارے مسلمانوں کے نزدیک وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے کہ وہ مزار کے اوپر ایک بابا جی کو سجدہ کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے عقیدے کے مطابق تو خالص تھا نا ڈاکٹر صاحب. بالکل. اچھا, میں آپ سے یہ کر رہا ہوں, آپ نے بہت اچھی مثال دی. دیکھیں, اپنے عقیدے سے خالص ہونا شرک کو ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ اپنے عقیدے سے تو مخلص ہیں, مگر اللہ کے نزدیک کیا شرک ہے یہ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا نا. دیکھیں, شرک کا آپ کو یہ اسٹیمپ کون لگائے گا؟ بندہ تو نہیں لگا سکتا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ قیامت والے دن کسی انسان کو مشرک قرار دے. یہ تو اللہ کا سسٹم قرار دے گا, اور اللہ کا سسٹم کہتا ہے یہ تو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے نا آپ کے لیے. اگر آپ اللہ کے سسٹم کو سمجھے بغیر ہی شرک کی انٹرپریٹیشن کر دیں گے تو فائدہ کیا؟ حضرت علی ان کو بچانے, ایک منٹ دیجیے گا, اگر ان کو حضرت یعنی بیوی کی ذات میں محبوبہ کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. اب آپ بتائیے, یہ کتنی اچھی مثال آپ نے دی ہے. بیوی ہے, ٹھیک ہے, کرنے والی بات نہیں ہوتا ہے سر. آپ نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اگر بیوی والا حق کسی اور عورت کو دیا تو یہ شرک نہیں ہوا؟ آپ نے بتایا شرک نہیں کیا آپ نے. یہ یعنی اگر ایک شخص جو ہے بیوی کے ہوتے ہوئے ایک لونڈی سے بچہ پیدا کر لے تو وہ شرک کرے گا. اب دیکھیں یہ بچہ لونڈی سے اگر پیدا کر لے جائز طریقے سے نکاح کر کے تو وہ شرک نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ غلط طریقے سے بغیر نکاح کے حرام طریقے سے تو وہ یقیناً شرک کرے گا. مگر یہ جو آپ بتا رہے ہیں, یہ جو آپ لوگوں کی مثال دے رہے ہیں, دیکھیں ان کے ذہنوں میں یہ ہے, شیعوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد حضرت علی بہت بڑا کردار ان کے لیے,
وہ ان کو بہت ساری مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں. حضرت امام حسن حسین اور ان کی جو فیملی ہے وہ اللہ کے نزدیک شیعہ کو بہت سارے معاملات میں سپورٹ کر کے ان کو بچا سکتے ہیں. یہ ان کا ذہن ہے. اور سنیوں کا یہ ذہن ہے کہ مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی شفاعت میں لے لیں گے, اپنے گھیرے میں لے لیں گے, اور صحابہ وغیرہ ان کی جو ہے نا مدد کریں گے. یہ ایک بہت بڑا شرکیہ چیز ہے جو انسانوں کے ذہنوں میں چل رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا. آپ جو ہے آپ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہیں. نہیں, میں تو نہ سنی ہوں نہ شیعہ ہوں. مقصد کہنے کا میرا نبی نہ سنی تھا نہ شیعہ تھا. خدا نے قرآن کے اندر نہ سنی بنائے نہ شیعہ بنائے. تو میرے کو کیا ضرورت ہے کہ میں ان فضول چکروں میں پڑھوں؟ مجھے بتا دے نا, کوئی دنیا کا بندہ بتا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ تھے سنی تھے. شیعہ بولیں گے شیعہ تھے, سنی بولیں گے سنی تھے. آپس میں مرتے قیامت تک لڑتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بالکل ایسے ہی سوال ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امریکن تھے یا فرینچ تھے. اس زمانے میں نہ امریکہ تھا نہ فرانس تھا, اس لیے ان کی ذات سے یہ نیشنلٹیز منسوب کرنا غلط ہے. اسی طرح ان کے دور میں جب وہ اسلام لے کر آئے تھے تب مسلمانوں کے درمیان سنی شیعہ سپلٹ پیدا نہیں ہوئی تھی. تو اس لیے یہ کہنا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. ڈاکٹر صاحب نہیں, مجھے بتائیے کہ کیا یہ آخری پیغمبر تھے؟ ان سے پہلے تو 30-40 پیغمبر آ چکے ہیں. ان کے ٹائم پہ صحابہ بھی بن چکے ہیں, ان کی کتابیں بھی ہوں گی, ان کی حدیثیں بھی ہوں گی, ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آخر تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی حدیث پہ اور کسی چیز پہ عمل نہیں کیا فضول ادھر ادھر کی. مجھے بتائیے نا آپ. وہ اب اگر دیکھیں نا, ان سے پہلے بھی تو 30-40 پیغمبر آ چکے تھے نا. تو اسی طرح کے صحابہ بھی بنے ہوں گے, حدیثیں بھی بنی ہوں گی, پوری دنیا اسی طریقے سے چلتی آ رہی ہے آگے آگے. تو انہوں نے تو کسی چیز پہ عمل نہیں کیا, تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس ٹائم بھی لوگ بھٹکے ہوئے تھے, گمراہ تھے, جن کو ٹھیک راستے پہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر کے بھیجا گیا. اور ابھی بھی وہی صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا, پلٹتی بس ایک آن میں اس کی کایا. تو ڈاکٹر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کیا خوبی تھی جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا؟ کیا وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے؟ کیا وہ بہت اچھی تلوار بازی کرنا جانتے تھے؟ کیا وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی ڈیبیٹس کر سکتے تھے؟ کیا ایسی خوبی تھی جس کی بنیاد پر آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کو نبی کے عہدے کے لیے منتخب کیا؟ ڈاکٹر صاحب کوئی ٹیسٹ وغیرہ لیا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ان کو منتخب کرنے کی پلاننگ کم سے کم, جو میرا ایک آئیڈیا ہے, کیونکہ بندہ ایک اندازہ لگا سکتا ہے, کم سے کم ان کو منتخب کرنے کی پلاننگ میں سمجھتا ہوں 100 سال 50-100 سال پہلے سے کرنا شروع کر دی. پھر ان کو جو جنس چاہیے تھی خدا کو, اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی بنانے کی پلاننگ 470 عیسوی میں کرنا شروع کی. یہ میرا آئیڈیا ہے بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ پلان کے ساتھ تدبیر کے ساتھ کرتا ہے. اور ان کو جس قسم کا بندہ چاہیے تھا, 465 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ حضور کو نبی بنائے. آپ کو اندازہ بتا رہا ہوں, اپنا ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے نا. اویس اقبال نے اگر کوئی کام کرنا ہے آج سے 2 سال کے بعد, تو اگر وہ اس کی پلاننگ ابھی سے کر رہا ہے تو وہ اپنے مقصد میں ایک ٹائم آئے گا کہ کامیاب ہو جائے گا. لیکن اگر وہ بغیر پلاننگ کے کام کرے گا تو وہ کلیپس ہو جائے گا. نہیں, آپ ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ نے حضور کی پیدائش سے 100 سال پہلے, تو ابھی تو حضور پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پتا تھا کہ اس بندے کے اندر کیسی کون سی خوبیاں ہوں گی جس کی وجہ سے میں اسے منتخب کر رہا ہوں؟ یہ اب مجھے آپ بولنے دیں گے ذرا, آپ کی بڑی مہربانی, ہاتھ جڑے گا. یہ جو آپ کے جو جینز ہے نا, آپ کی جو بلڈ ہے, ڈی این اے, یہ اللہ کی سب سے بہترین تخلیق ہے. انسانوں سے بھی بہترین تخلیق ہے یہ, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ اسی کی رہنمائی پہ چل رہے ہیں. تو جو ڈی این اے ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زبردست تخلیق ہے کہ اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کی شخصیت کو پسند کرنے کے لیے اپنے حساب سے ٹائم وائم وغیرہ ویسٹ کیا, اپنے حساب سے ٹائم لیا, اور اپنے وقت پر آنے کے بعد ایک بندے کو جو کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے نیت کی ہوئی تھی منتخب کر لیا. اور اچانک ان پر وحی آ گئی. ان کو پتہ تھوڑی تھا, اچانک ان پر وحی آ گئی. حضور کی پیدائش سے 100 سال پہلے ان کا ڈی این اے کہاں تھا؟ یقیناً ان کے پیچھے فیملی کے اندر کہیں نہ کہیں ہوگا. یہی تو ہے چیز. ایوولوشن جو آپ کہتے ہیں, ایوولوشن جو آپ کہتے ہیں نا, ایوولوشن, وہ بیسیکلی یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دادا کے ڈی این اے کے اندر ایک ڈی این اے سیل کو منتخب کیا کہ یہ بڑا ہو کے میرا نبی بنے گا.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ میرے بنائی ہوئی فطرتوں کے اندر یہ والی فطرت جو ہے یہ مجھے میرے نبی کے لیے سیوٹیبل ہے، تو انہوں نے اس کو مزید بہتر سے بہتر کیا. اور میری فطرت اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، وہ سوٹیبل نہیں تھی نبی بننے کے لیے. نہیں دیکھیں، اب آپ کی جو مثال ہے نا، اگر وہ سب کی فطرت ایک جیسی بنا دیتا تو پھر مجھے بتائیے، جب اپوزیشن ہی نہیں ہے کوئی بال ہی نہیں کرائے گا. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کے نبی کی فطرت ویسی بنائی جیسا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور میری فطرت ویسی بنائی جیسا کہ وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا. یہ تو امتیازی سلوک ہوا نا. آپ کی فطرت پر کانسنٹریٹ زیادہ نہیں کیا، جو چیز ان کو چاہیے تھی ان پر زیادہ کانسنٹریٹ کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر اور ان کو ہر معاملات میں بہتری ان کو انوالو کی. باقی بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محنت سے اپنے اندر کوئی خوبی پیدا نہیں کی تھی، بلکہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈی این اے میں ایسی خوبیاں رکھی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو نبی بنایا. رائٹ؟ دیکھیں، منتخب کرنے کے لیے ایک پیغمبر کو منتخب کرنے کے لیے تو ڈی این اے کی سپورٹ حاصل کی، مگر انسان کی آزمائشیں تو ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان نے بھی بہکایا، ان کے اندر مصیبتیں بھی آئی ہیں، ان کو قتل کرنے کے منصوبے بھی بنائے گئے. یہی آزمائشیں ہوتی ہے نا. آج تک آپ کو کسی نے اس طرح کا منصوبہ نہیں بنایا ہوگا مارنے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ساری آزمائشیں آئی ہیں شیطان کی طرف سے، تو ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں. پھر ایک لیول پر آ کر ان کو جو ہے نا وہ مدد بھی ملی ہے. 11 بڑی آزمائشیں اور 4 چھوٹی آزمائشیں تھیں. دیکھیں، وہ تو اب دیکھیں، یہ ایک اپنا ایک شوق ہوتا ہے، اور اگر جائز طریقے سے کیا جائے تو میرے خیال سے بری بات نہیں ہے. اب آپ کو اگر گاڑی کا شوق ہے تو آپ نے 50 قسم کی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تو لوگ آپ پہ بھی انگلیاں اٹھائیں گے، باز نہیں آئیں گے. تو یہ ہے کہ ایک انسان کا شوق ہے، لیکن جائز طریقے سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی کیوں بناتا ہے؟ تاکہ جو کھیل اس نے یہ پیدا کیا ہے اس کے اندر لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہونے سے روک سکے اور اپنی ہدایات لوگوں تک پہنچا سکے، تاکہ کسی کے ساتھ کوشش یہ کی جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور اس کو اس کے کیے حضور کی پیدائش سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، اور حضور کی وفات کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. تو وہ ان کی جو نبوت ہے وہ کسی ناانصافی کو تو روک تو نہیں پائی؟ نہیں، نبوت ناانصافی کو روک تو نہیں پائی، لیکن کیونکہ یہ جو کھیل خدا نے بنایا ہے ایک اپنے طریقے کا، اب اس میں ہم لوگوں کو اعتراض تو ہو سکتا ہے، مجھے بھی اعتراض ہو سکتا ہے، آپ کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن جو بنانے والا فاؤنڈر ہے، جو مینوفیکچرر ہے، اس نے تو اپنی سوچ رکھ کے بنایا ہے. اور یقیناً اگر وہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی ایک دن، جس پہ آپ کا یقین نہیں ہے، جس پہ میرا یقین ہے اور جو دوسروں لوگوں کا یقین ہے، جب وہ ایک دن ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں گی تو اس وقت جو ہے نا پھر وہ انسان جب پچھتائے گا. یا اس والے یہ جو لوگ بھوک سے سسک کر مرتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کے ساتھ نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتی ہیں، مختلف ممالک ایک دوسرے پر بمباری کرتے ہیں اور معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، یہ آپ کے نزدیک صرف کھیل ہے؟ دیکھیں، میرے نزدیک نہیں، یہ اللہ کا کھیل ہے. میں تو خود ان چیزوں کی مذمت کرتا ہوں، لیکن خدا کو یہی منظور ہے. مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں ان چیزوں کی مذمت، کیونکہ انسان ہوں نا، انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر انسانیت کی ہمدردی ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرے سامنے کسی کو بم پڑے، 50 لوگ کے چیتڑے اڑ جائیں اور میں بولوں یار بہت زبردست بہت زبردست. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا سر. لیکن جب ہم اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، دیکھیں، جب آپ نے ایک مجرم کو پکڑنا ہوتا ہے نا، تو جب پولیس اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے تو وہ کڑی سے کڑی ملاتے کسی کی انویسٹیگیشن میں 5 سال گزر جاتے ہیں. تو جو ماسٹر مائنڈ ہوتا ہے نا، وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے شیطان. تو وہ آپ کا جو دوست ہے وہ تو آپ کو پھر پتا ہے، ڈاکٹر صاحب وہ جو چھوڑتا نہیں ہوگی. ماسٹر مائنڈ شیطان جو ہے اسے کس نے بنایا ہے؟ اسے بالکل اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور بغیر ولن کے ماسٹر مائنڈ کا بھی ماسٹر مائنڈ اللہ ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ نے برائی کو اور اچھائی کو پیدا کیا ہے، اور برائی کا پورا سرور تیار کر کے شیطان بھائی صاحب کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ اپنے طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن وہ خدا کی اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بیسیکلی. خالق برائی کا اللہ ہے، لیکن برا کام کروانے کا اللہ نہیں ہے. برے کام کروانے کی جو مہلت اور چھوٹ ہے وہ کسی اور کو ملی ہوئی ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص ریپ کرتا ہے، آپ کے اندر برائی کی جو صفت ہے اور برائی کا جو ارادہ ہے اور اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. برائی کی کشش بھی آپ کے اندر رکھی، نیکی کے کاموں میں آپ کا دل نہیں لگتا، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ برائی کریں تو قصور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، قصور آپ کا ہے.
نہیں قصور اس لیے ہمارا ہے کہ ارادہ کرنا ہی میں کیا، اگر برائی کا ارادہ میں نے کیا تو قصوروار میں ہوا. شیطان نے تو صرف آپ کو اکسانا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس کی بات اگر ماننی ہے تو پھر اس کو بھگتنا بھی آپ نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں نا، اگر کوئی جرم کرتا ہے دنیا کے اندر تو آپ عدالت میں کھڑے ہو کے جج کے سامنے اگر یہ بولیں کہ جج صاحب، اور آپ دیکھیں لوگ بولتے ہیں کہ جب جو لوگ قتل کر دیتے ہیں، گولی چلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور جب جج اس سے سوال کرتا ہے کہ بھائی تو نے قتل کیا ہے، میں تو تجھے سزائے موت دوں گا، وہ کہتا ہے جی میں بہک گیا تھا، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، آپ کی مہربانی مجھے معاف کر دیں. اب یہ چیزیں جو ہے نا، جو پہلے کنٹرول کر لیتا ہے اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی. ڈاکٹر صاحب اگر ایک قاتل کو شیطان بہکا سکتا ہے جو اس کی ایکسپلینیشن کو قبول نہیں کرتا، تو اسی شیطان نے تو حضرت آدم کو بھی بہکایا تھا جو آپ کے عقیدے کے مطابق تمام انسانوں کے باپ ہیں. تو اگر حضرت آدم کو شیطان بہکا سکتا ہے تو پھر آدم کے بچوں کو بھی شیطان بہکا سکتا ہے. اگر آدم کو معافی مل سکتی ہے تو پھر آدم کے بچوں کو بھی ملنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اچھا دیکھیں، جب میں نے آپ کو ایک بات پہلے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا تو اس کے اندر ایک چیز ڈی ایکٹیویٹ کر دی جو کہ اللہ کے حکم کو یاد رکھنے والی تھی. تو جب حضرت آدم کو جنت میں بھیجا تو وہ پھر دوبارہ وہ چیز جو تھی جس سے، جو کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ جو صلاحیت ہے بات کو یاد رکھنے والی، اس کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا. تو وہ بھول گئے کہ مجھے اللہ نے کیا چیز سے روکا تھا، کیا منع کیا تھا. تو شیطان نے ان کو بہکایا اور یہ کام ہو گیا. حضرت آدم تو جنت میں تھے، تو شیطان جنت کے اندر کیسے گیا؟ ویزا لگوا کے گیا تھا. سر شیطان کو آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ ایک سافٹ ویئر سسٹم انسٹالڈ ہے، اس کے ذریعے وہ ان کو بہکاتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بالکل اللہ حضرت تعالیٰ نے آدم اس تو کو جنت طاقت کے دی اندر ہوئی ہے. گھوم رہے ہیں نا. حضرت آدم جنت میں ہاں بغیر کپڑوں کے ہاں گھوم رہے ہیں، ہوا ہاں بھی گھوم رہی ٹھیک ہے. ہے. اور تو شیطان نے ان کے سسٹم کو پینیٹریٹ کیسے کیا؟ شیطان کا ایکسس جنت کے اندر ہے. نہیں جنت میں ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تو بہشت سے نکل جا، تو وہ جنت میں ہی تھا. مقصد کہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ تو ادھر سے نکل جا. وہ جو جگہ تھی جہاں پہ وہ موجود بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ وہ کوئی تو جہنم تھوڑی تھی. سجدے کے وقت تو جنت سے نکال دیا نا، تو اس کے بعد جنت میں حضرت آدم کو پھرنے کے لیے چھوڑ دیا. تو تو حضرت سر وہ آدم پھر کو آپ کے شیطان نے بہکایا کیسے؟ کوئی فرشتہ دروازے پہ سو گیا تھا؟ سر بہکانے کا سسٹم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے جسم کے اندر انسٹالڈ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس زاویے سے بہترین طریقے سے سانچے میں ڈھال کے بنایا ہے کہ اچھائی اور برائی کا سسٹم آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کے ساتھ فرشتہ بھی ہوتا ہے ہر وقت اور آپ کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے ہر وقت. تو اچھی بات کا جو دل میں ڈالا جاتا ہے وسوسہ اچھی بات کا، تو وہ یقیناً فرشتے کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، اور جو بری بات کا ڈالا جاتا ہے وہ شیطان کی طرف سے یعنی ڈالا اس کا جاتا مطلب ہے. ہے اور شیطان چیزوں جو ہے وہ فرشتے سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ فرشتے کی تو کوئی سنتا نہیں ہے. نہیں، فرشتے سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، لیکن شیطانیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لذت، عیاشی اور سکون زیادہ رکھا ہے، تو جو جب کہ اللہ تعالیٰ نے جس وجہ شیطان کی باتوں میں زیادہ لذت رکھی ہے تو پھر ہم تو بے قصور ہیں. نہیں، کہنے کو تو آپ بے قصور ہیں، لیکن ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں آپ کو سمجھانے کی، لیکن آپ سمجھے ہی نہ. آپ نے تو فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں ہم نے ان کو لٹانا ہے، تو سر ہم ڈاکٹر کیا صاحب کر اگر سکتے اگر ہیں کیا. اگر حضرت آدم بہک سکتے ہیں، اگر حضرت آدم کو شیطان بہکا سکتا ہے تو میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، مجھے کیوں نہیں بہکا سکتا؟ نہیں مقصد کہ اور کیسے بہکائے گا؟ مجھے بتائیے آپ اور کیسے بہکائے گا؟ آپ کون سا کام ہے جو آپ کو نہ کرتے؟ آپ اسلام کے خلاف کرتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیے اور کس میں کو کہتے ہیں اسلام کے بہکانا؟ خلاف نہیں اور ہوں. کس کو کہتے ہیں ڈاکٹر بہکانا؟ صاحب میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں، میں نہیں دنیا کے اسلام کے تمام خلاف نہیں ہے، مگر ریلیجنس کو جان تو مار رہے مینج نا سر. سمجھتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کا رائٹ ہے، آپ کا رائٹ ہے. آپ کا شیطان آپ کے پیغمبر حضرت آدم کو جنت کے اندر جا کر بہکا سکتا ہے تو مجھے لاہور میں نہیں بہکا سکتا؟ نہیں کیا بیکا ہے وہ؟ یہی بیکا ہے نا کہ بھائی چھوڑو اسلام بیکار چیز ہے. یہ کہاں سے لوگ آ گئے پاگل جب مسلمان؟ جب اگر چھوڑ اگر یہاں یہ سے سب نکل. کچھ اگر یہ سب کچھ مجھے اللہ کے بنائے ہوئے شیطان نے بہکایا ہے تو میں تو بے قصور ہوں. اگر آپ کا اللہ حضرت آدم کو معاف کر دے گا کہ اسے شیطان نے بہکایا تھا، پھر آپ کے اللہ تعالیٰ کو مجھے بھی معاف کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے تو آپ کے نہیں اللہ کے بنائے ہوئے شیطان نے بہکایا ہے. میں تو بے قصور ہوں. دیکھیں معافی کا کچھ پتہ نہیں ہے. معافی کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن معاف کر دیتا ہے تو ہم مسلمان دوسرے جو کہ آپ لوگوں سے ٹکرا چکے ہیں دنیا کے اندر، جنہوں نے اپنا سر کھپایا ہوا ہے، وہ سوال تو ضرور پوچھیں گے نا. اب اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے. اللہ کے سامنے کوئی بول سکتا ہے؟ اللہ جس کو چاہے مرضی بخش دے. لیکن بات یہ ہے کہ معافی کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہے. مگر سوالات تو پوچھیں گے نا لوگ. ڈاکٹر صاحب آپ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منصف ہے،
اور آپ کبھی بھی کسی منصف کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے بخش دے. اس کو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے. اگر تو وہ یہ جس کو چاہے بخش دے تو وہ منصف نہیں ہے, اور اگر وہ منصف ہے تو وہ جس کو چاہے نہیں بخش سکتا, اسے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. تو آپ کا اللہ جس کو چاہے بخش دے یا وہ منصف ہے. دیکھیں, اس نے قرآن میں اپنی طاقت کو واضح بیان کیا ہے. اب جیسے آرمی چیف ہے پاکستان میں, آگے بولتا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہے, لوگ مان بھی سکتے ہیں, لیکن وہ کرتا نہیں ہے. اور جو کرتا ہے بس وہ اپنے حساب سے کرتا ہے, لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا وہ کر کے غلط آرمی کام. کی جانب سے کرنے کو کیا رہ گیا سر؟ میں جو آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں, لیکن اس کے پاس طاقت اتنی ہے کہ آپ کا دل اس بات پہ مطمئن ہے کہ آرمی چیف جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن وہ کرے گا نہیں ایسا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کہی ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش سکتا ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ انصاف ضرور کرے گا, انصاف ضرور کرے گا. آرمی چیف اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہے, کیونکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے, آرمی چیف سے ڈرتے ہیں. یہی تو بات ہے ساری, یہی تو مصیبت ہے ساری. کہ میں آپ کو یہی تو بتاتا ہوں کہ یہ جو دودھ میں پانی ملاتے ہیں, دوائیاں جعلی بھیجتے ہیں, ان پہ جب زلزلے آتے ہیں. جو حافظ طاہر اشرفی صاحب ہیں, پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین, جب عمران خان برسر اقتدار تھے تو یہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے فوطے اٹھایا کرتے تھے, اور اب جنرل عاصم منیر جب برسر اقتدار ہیں تو یہ شہباز شریف اور عاصم منیر کے فوطے اٹھاتا ہے. تو اس طرح کے علماء آپ کے خیال میں دوزخ میں نہیں جلنے چاہیے, جو کہ ابن الوقت کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں, اپنا دین بیچتے ہیں, اپنی جو ہدایت, اپنی جو کتاب کی تحقیق ہے, جو علم ہے, اس کو صرف چند ٹکوں کے عوض فروخت کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بالکل میری اور آپ کی بالکل سیم وہ ہے اس حوالے سے رائے کہ بالکل دوزخ میں جلنا چاہیے, لیکن یہ بیسیکلی ان کا اسلام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ دیکھنے کے مسلمان ہیں, یہ دکھاوے کے مسلمان ہیں. حقیقت میں یہ جینوئنلی میں نہیں سمجھتا کہ یہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے, یہ تو بالکل باہر ہے. مگر اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے جاتے ہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, بولے جائیں, اور لوگ یقین بھی کرتے ہیں. آپ کی اس وقت پاکستان میں زندہ کون سے فیورٹ عالم دین ہیں جو اسلام کی صحیح پکچر آپ کی نظر میں پینٹ کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ غامدی صاحب کو میں سمجھتا ہوں, ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی علم دیا ہے, لیکن بس وہ تھوڑی سی ایک حدیثوں میں آ کے پھنس جاتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کچھ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزوں کو نہیں بھی مانتے. میری نظر میں جو میں نے ابھی تک ٹی ویوں پہ دیکھا ہے, ٹی ویوں پہ جو مشہور ہستیوں کو, شخصیات کو دیکھا ہے, وہ مجھے تو سب سے بہتر ان میں جو تھوڑے بہت مجھے سمجھتا ہوں وہ غامدی صاحب ہی لگتے ہیں. تو آپ غامدی ان کی صاحب کی تمام تر جو تعلیمات ہیں ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, سب تمام تر نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 80% تک میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن بیچ میں وہ جہاں حدیثوں والا معاملہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا زندہ عالم دین نہیں ہے جس کی 100% تعلیمات سے ڈاکٹر شہزاد جو ہیں کراچی میں نہیں, اتفاق کرتے ہوں. یعنی ابھی تک میں تو کسی عالم, کوئی مرنے والوں میں بھی نہیں ہے کوئی جو مر گئے. نہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی خدا مجھے کوئی ایسا راستہ بنا دے کہ میں ان لوگوں کے سامنے جا کے بیٹھوں, سوالات کروں, تاکہ میری اور زیادہ نالج میں اضافہ ہو, اور میں دیکھوں کہ ان کی میں غلطی نکال سکتا ہوں یا نہیں, ان کے ساتھ میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں یا نہیں. آپ کو غامدی صاحب کی کن 20% باتوں سے موٹی کون سی باتیں جن سے آپ کو اختلاف ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار نہیں یہاں پر غامدی صاحب ذرا مسنگ کر گئے؟ دیکھیں, جب آپ حدیث کو, صرف ایک سوال مجھے ان سے پوچھنا ہے, صرف ایک سوال, وہ اگر میں نہیں پوچھ سکتا تو میری آپ کے چینل سے توسط سے یہ درخواست ہے لوگوں سے کہ وہ پوچھ لیں ٹی وی پہ جائز, کہ کیا غامدی صاحب کے نزدیک یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں اسلام کا حصہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ کیا کسی انسان کو حدیث پر, کسی بھی لکھی ہوئی بات پر عمل کرنے کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ صرف ایک سوال کا وہ مجھے جواب دے دیں گے تو وہ 20% کا معاملہ جو ہے میرا کلیئر ہو سکتا ہے. جواب تو میں آپ کو دے سکتا ہوں غامدی صاحب کی طرف سے, کیونکہ میں نے غامدی صاحب کے بتائیے ساتھ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حدیث کا اسلامک شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلامک شریعت کے 2 ستون ہیں, ایک قرآن اور ایک سنت. سنت وہ ہے جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے مسلمانوں میں منتقل ہوتی ہے, اور اس میں حدیث شامل نہیں ہے. سنت آپ کے نبی کا پریکٹیکل ہے جو مسلمانوں نے دیکھا, اس کو سمجھا, اس کو پریزرو کیا اور اس کو کاپی کیا.
غامدی صاحب حدیث کو اسلامک جورسپروڈنس کی بنیاد نہیں سمجھتے ہیں، وہ صرف قرآن کو اور سنت کو، یعنی 6 سال کی بچی سے نکاح اور 9 سال کی بچی سے شادی کو وہ اسلامک جورسپروڈنس کی بنیاد سمجھتے ہیں. اور جب حضرت عائشہ کا معاملہ آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث لکھنے والوں سے ایک مس ہو گیا تھا تو وہ 9 کی نہیں 19 سال کی تھی. اتنا تو چلتا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں نا، اب یہ تو آپ نے ڈبل بات کی ہے نا سر، یہ آپ نے ڈبل بات کی ہے کہ سنت پہ وہ مانتے ہیں سنت کو. اب مجھے بتائیے سنت کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے، بھائی میں داڑھی رکھوں گا مجھے ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سنت کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کوئلے پہ کھانا پکانا ہے، کیونکہ وہاں اس ٹائم تو یہ گیس نہیں تھی. سنت پہ تو پھر پورا عمل کرو. اب مجھے کیا کوئلے پہ کھانا پکانے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سنت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، کیا اب میں 11 شادیاں کرنا مجھ پہ فرض ہے کہ نہیں؟ اب سنت کا مطلب اس کا ہوتا ہے کہ مطلب یہ انسان ہے کی، آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملحدوں تک تو آپ لوگ بعد میں آئیں گے، آپ لوگ اور آپس میں کسی ایک اسلام کے ورشن پر متفق نہیں ہو سکے. آپ تو میں آپ آپس کو میں خود بول رہا ہوں، ہم میں آپ ملحدین کو یہی تو بول رہا انسان ہوں. ہیں مجھے جنہوں نے لوگ آپ سب کو مسلمان بنایا ہوا، آپ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں، مگر کافر والی بات ثابت کرنے کے بعد کہتے ہیں. کافر کا مطلب بھی کچھ اور ہوتا ہے، مشرک کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، منافق کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، مرتد کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. لوگوں کو پاکستان کے اندر 95 سے زیادہ لوگوں کو پرسنٹ زیادہ لوگوں کو ان لفظ کا مطلب ہی نہیں پتا، مطلب ہی نہیں پتا. تو بات یہ ہے کہ اگر سنت پر عمل کر کے اجر ملے گا تو اس کا مطلب آپ نے قرآن سے ہٹ کر حدیث کو اسلام کا حصہ تصور کر لیا سر، کر پھر اس لیا. کا یہ مطلب کوئی یہ مذاق نہیں ہے. آپ غامدی صاحب کی گائیڈنس کو 80% سے میں کم کر کے 40% کر دیں، کیونکہ آپ نہیں نے نہیں نہیں، حدیث پرسنٹیج تعلیمات کی وہی رہے 2 گی، میں سے 2 میں سے 1 کو تو نکال دیا. پرسنٹیج وہی رہے گی. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ یہ سوال ان تک پہنچے اور وہ اس کا جواب دیں کہ کیا سنت پر عمل کر کے خدا ہمیں سنت پر عمل کرنے کا اجر دے گا اچھا علیحدہ ڈاکٹر سے یا صاحب، نہیں دے گا؟ اب میں نا ایک بڑا عجیب سا سوال کرنے لگا ہوں. فرض کریں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کو ٹیکسس میں بیٹھ کر، جہاں پر وہ اسلامک نظام کے منصوبے بناتے ہیں، ایک امریکی حکومت کے زیر سایہ بیٹھ کر انہیں لگتا ہے کہ وہ اسلامی نظام کے حق میں جو کتابیں وغیرہ شائع کرتے ہیں، اگر انہیں یہ احساس ہو بھی جائے کہ کراچی کا ڈاکٹر شہزاد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کیا ان کی انا انہیں اس بات کی اجازت دے گی وہ آپ کے سامنے آ کر اعتراف کریں کہ یار شہزاد تم ٹھیک کہہ رہے تھے اور مجھ سے غلطی لگ گئی؟ نہیں، ایسا تو کبھی ہو بھی نہیں سکتا، اور اس طرح کا کوئی انسان دنیا میں ہے بھی نہیں اس کہ کا اپنی مطلب یہ انا ہے کو کہ وہ اس طریقے اللہ کے سے. غلام نہیں ہیں، وہ اپنی انا کے غلام ہیں. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے ایگو پیدا ہی چیز ایسی کی ہے انسان کے اندر کہ یہ جو آپ کیفیت بتا رہے ہیں اس طریقے سے تو نہیں ہوگی. مگر یہ ہے کہ اگر ان کو احساس ہو جاتا ہے اور خدا اس والے معاملے میں ان کی مدد کرتا ہے تو وہ اپنے جملے کو تھوڑا سا بدل بدل کے ضرور بولیں گے. لیکن یہ بالکل جس طرح سے آپ نے کہا ہے نا کہ یہ تو لانڈریوں والی بات کی ہے آپ نے، جو لانڈری رکھی ہوتی ہے نا بندے نے، وہ پھر اس کے سامنے بالکل گر جاتی ہے. ایسا تو کوئی بھی نہیں کرے گا، اپنی ایگو کو اتنا کوئی بھی نہیں دبا سکتا. لیکن سامنے والی کی بھی عزت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے، تو وہ اپنے لفظوں کو خوبصورتی کے ساتھ استعمال کر کے وہ چیزوں کو مینج کر سکتا ہے. تو کچھ سال پہلے تک پاکستان میں جو مقام مولوی خادم حسین رضوی کو حاصل تھا، اس کو آپ قابل عزت سمجھتے ہیں؟ وہ اس بندے کے بارے میں کیا بات کروں، وہ تو بس اب اللہ کے پاس چلا گیا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ بڑا خطرناک آدمی تھا وہ اپنے دور کا، اور اس نے اپنے طریقے سے تو جو بھی اسلام ڈاکٹر والی اگر زندگی عزت کی گزاری. بات کی جائے تو جو نمبر آف فالوورز ہیں وہ تو ماؤ زے تونگ کے بھی بہت زیادہ ہیں، وہ تو ایڈولف ہٹلر کے بھی بہت زیادہ تھے، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی بہت زیادہ ہیں. تو نمبر آف فالوورز سے عزت کا تعین ہوتا ہے، تو پھر جاوید احمد غامدی کے فالوورز تو شاید مولانا خادم حسین رضوی سے کم ہوں گے. تو پھر کم ہو گئی جاوید لیکن احمد بات غامدی سے زیادہ عزت آپ کے اللہ نے مولوی خادم حسین رضوی کو دی ہے، جو کہتا ہوتا تھا اوئے دلیا اوئے سورا. بہت افسوس ہے مجھے، میں اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا. مجھے کہیں پہ بھی بیٹھ کے موقع ملے میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا. بالکل میں سمجھتا ہوں وقت کا ضائع اور گناہ اپنے اوپر لینے والی بات ہے. آپ کے نزدیک عزت کیا ہے؟ جو نمبر آف پیپل ملٹی پلائی بائی 1 پرسن، کہ یار اس بندے کو اتنے لوگ مانتے ہیں تو اس وجہ سے اس کی عزت زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزت جو ہے نا وہ اس دنیا میں آپ جتنے اچھے طریقے سے بات کو گھما سکتے ہیں، لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، اور کرنا عمل آپ کا کچھ اور ہو. اور آپ جو ہے نا سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں عزت بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیٹھ کے پیچھے ہوتی ہے، کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر بھی نہ ہو. اور آپ کو اس بندے سے مولوی تو اس پیٹ کے پیچھے اکثر مدرسوں کے اندر بچوں کی عزت لوٹ لیتا ہے. بس یہ ہماری بدقسمتی ہے سر. یہ انشاءاللہ تعالیٰ اب کیا کریں، اسی کے ڈاکٹر خلاف یہ جدوجہد مدرسوں کریں. کے اندر مولوی بچوں کی
پشت زیری میں اپنا عضو تناسل داخل کرتے ہیں. سارے پاکستان کو پتا ہے, کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. ایک مولوی کو آج تک پھانسی نہیں ہوئی ہے پاکستان میں, وہ مولوی عبدالعزیز جو ہے, جس کی ویڈیو ریلیز ہوئی تھی, جس نے شلوار اتار کر اوپر چڑھایا ہوا تھا. یار یہ مولوی جو ہے, جو کہتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے, مدرسوں میں بچوں کی اس طرح لیتے ہیں, اور اس کے باوجود دو لوگ ان کو آج تک پاکستان کا معاشرہ, پاکستان کی عدالت ایک مولوی کو پھانسی نہیں دے سکی, وہ آزاد ہوئے تو. نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور اس کا سوال حکومت پہ پڑے گا. اور یہ حکومت, یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے برے اعمالوں کی جو سزائیں ہیں نا, وہ حکومت والے لوگوں کے اوپر آ جائیں گی. یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم تو سب, آپ کسی کے پاس چلے جاؤ یہ سوال لے کے, سب کنڈیم کریں گے, مگر کام تو حکومت نے کرنا ہوتا ہے نا. اب حکومت یہ کرنا کرے تو بندہ کیا کرے؟ ڈاکٹر صاحب, جب ایک مدرسے کے اندر ایک مولوی ایک بچے کی شلوار اتارتا ہے اور اپنے عضو تناسل پر تیل لگا کر اس کی پشت زیری میں داخل کرتا ہے, تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکتا. نہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا, وہ ایک بہت بڑی ہستی ہے. آپ اس کو ایک یہ ان چیزوں پہ نہیں لا سکتے. وہ ایک بہت ہائی لیول سر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ دیکھنا اس طرف کے چیزوں کو وہ دیکھنا سننا بھی پسند نہیں کرتا ہے. وہ آٹومیٹک سسٹم چل رہا ہے, آٹومیٹک سسٹم چل رہا ہے. اپنا منہ پھیر لیتا ہے, یار میرے سے نہیں دیکھا جا رہا, یہ مولوی کیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پوری دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں. یہ برائی ہے, اس کو برائی کا ایک نام کہیں گے, جیسے شراب پینا بھی ایک برائی ہے. جیسے آپ نے اللہ تعالیٰ اس بچے کی عزت کو بچانے کے لیے انٹروین کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سر یہ میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ پورے 8 ارب لوگوں کے اندر اگر 2 ارب لوگ اس گندی حرکت میں ملوث ہیں, تو وہ آپ ایک مولوی کی مثال دے رہے ہیں, باقیوں کی پھر وہ کیا کرے گا مجھے بتائیے. اگر یہی سب اس نے دنیا میں کرنا ہے تو پھر جزا اور سزا کا تو قانون بنانا بیکار ہے. اس دنیا میں کسی مظلوم پر جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے, ایک مدرسے کے اندر مولوی ایک بچے کی لے رہا ہوتا ہے, تو آپ کا اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتا, لیکن وہ کسی کو مظلوم نہیں کہتا. کا پیپر پاس کرا دیتا ہے. میں آپ سے وہی عرض کروں کہ مظلوم کہنا اتنا آسان ہے, منہ سے نکال دینا مظلوم, لیکن جب آپ اس کی پوری آپ کو تو پتا ہے نا کہ سندھ میں نقل ماری جاتی ہے, کے پی میں اصل ماری جاتی ہے. نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک برائی کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ کہ اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ یہ ریپ اور یہ ان چیزوں کا تو آپ استعمال کر لیتے ہیں. کے اندر ایک مولوی مار رہا ہوتا ہے تو آپ کوئی اور بات کریں, چھوڑے ابھی اس پہ بندہ کیا بات کرے, کوئی اور بات کرے نا, کوئی اچھا سا سوال کرے. ڈاکٹر صاحب, اسرائیل جب غزہ میں بچوں پر بمباری کرتا ہے تو آپ کا اللہ انہیں کیوں نہیں بچاتا ہے؟ اسرائیل میں بچے مر رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بچہ جب غزہ میں جو بچے مر رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بچہ جب مرتا ہے نا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن دیکھنے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, دیکھنے والے کو. لیکن جو مر گیا نا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب وہ دیکھے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کی ہیں, اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. آپ کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں, میرے لیے بہت معنی رکھتی ہیں, انسانوں کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں, مگر خدا کے نزدیک یہ کوئی معنی نہیں رکھتی چیز. ایک ننھے بچے کی جان معنی نہیں رکھتی. آپ انسان تو روز مرتا ہے, مجھے بتائیے, آپ روزانہ سوتے ہیں تو آپ بیسیکلی مر جاتے ہیں. اگر کسی ماں کا لخت جگر اس سے چھینا جا رہا ہے, ملبے کے اندر دب کے مر رہا ہے, کسی بمباری میں مر رہا ہے, تو آپ کا اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نہیں بچا سکتا؟ نہیں, بچا تو سکتا ہے, لیکن وہ ایک تقدیر کے تحت ایک چیز چل رہی ہے, ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت ایک چیز چل رہی ہے. وہ اس طریقے سے ہر چیز میں انٹرفیئر کرنے لگ جائے گا تو قیامت بے معنی ہو جائے گی, معاملات سارے دھرم بھرم ہو جائیں گے, سارا سب کچھ کلیپس ہو جائے گا. انٹرفیئر وہاں کرتا ہے جہاں پر وہ انسان کو اس لائق سمجھے, انسان نے کچھ ایسے عمل کیے ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے انٹرفیئر کروانے کا مطالبہ کرے, خواہش کا اظہار کرے, اور وہ لگے اللہ کو, وہاں کرتا ہے. بچے نے کیسے کوئی عمل کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بتاتا؟ اب مجھے بتائیے, 6 ماہ کا ننھا بچہ وہ ابھی اگر مر گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو کہیں اور پیدا کر دے, لیکن اگر وہی 6 ماہ کا ننھا بچہ, ایک منٹ, کسی اور زمین پہ, اب وہ ماں کو, میں یہ سمجھتا ہوں چھین تو گیا, میں یہ سمجھتا ہوں قرآن کے مطابق کہ ماں کو اس کے حصے کی سزا ملی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. باقی حقیقت تو اللہ جانتا ہے نا, حقیقت تو اللہ جانتا ہے. ماں کے لیے سب سے تکلیف,
ماں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے باپ کے لیے، ماں کے لیے اس کے بچے کا مر جانا. اللہ تعالیٰ نے ماں کو سزا دینے کے لیے 6 ماہ کے بچے کو نیتن یاہو کی بمباری سے مروا دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے 3 طریقے رکھے، ایک جان، ایک مال، ایک اولاد. یہ اور ایک قرآن میں شادی. لکھا ہوا ہے. تو وہ تو ایک علیحدہ ہے، وہ تو آپ کے لیے. اب آپ ماشاء اللہ کرتے ہیں، بھابھی کو دیکھنا چاہیے کہ اب آپ جو ہے نا اس حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں. وہ تو خود ہی اپنے آپ سے جیسے آپ سے اولاد کی سوال شادی پوچھیں. کے بغیر بھی ہو سکتی ہے نا سر، جیسے ہاں لیکن حضرت مریم کی. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے آزمائش کے طریقے رکھے ہیں وہ رکھے ہیں جان، مال اور اولاد. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اولاد کے مرنے کا سب سے زیادہ دکھ ماں باپ کو ہوتا ہے. اولاد کو تو بندے کو تو پتہ ہی نہیں چلتا وہ مر گیا، لیکن جو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں نا، وہ غم جو چھوڑ جاتا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے تو کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو دکھ دینے کے لیے 6 ماہ کے بچے کو نیتن یاہو کی بمباری سے مروایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ماں کے بچے مرے ہیں اس طریقے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک یہ آزمائش ہے اور وہ انہوں نے آزمائش میں ڈالا ہے انسان کو. اب وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کہ نیتن یاہو جو ہے وہ اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی آزمائش ہے. تو نیتن یاہو اللہ کی آزمائش کے پلان پر عمل کر رہا ہے، تو آپ کو نیتن تو یاہو کا شکرگزار ہونا چاہیے. شیطانی نیٹ ورک کا حصہ ہے وہ. جو ہمیں دیکھنے کو تو یہی لگتا ہے کہ وہ شیطانی نیٹ ورک کا حصہ ہے اور وہ جدھر جدھر جا رہا ہے وہ اپنے ہر کسی کو بھی نہیں مار رہا. دیکھیں بہت سارے بچے ہیں جن کو وہ چھوڑا بھی ہوا ہے، دوسرے ڈاکٹر ملکوں میں بھی چھوڑا ہوا ہے. انڈیا میں بھی وہ اس نے جو کوئی بم نہیں مارے اور وہ جو یہ فرانس میں بھی اس نے حماس بم نہیں مارے. وہ حماس جہاں جنگ چل رہی ہے، اب جنگ چل رہی ہے تو کیا کرے مجبوری ہے. حماس راکٹ فائر کرتی ہے اور اسرائیل کے اندر وہ راکٹ گرتے ہیں اور اسرائیلی ماؤں کے بچے مارے جاتے ہیں. تو وہ جو حماس کے راکٹ ہیں وہ بھی شیطانی نیٹ ورک کا حصہ ہیں یا وہ رحمانی نیٹ ورک کا حصہ ہے؟ اب یہ دیکھیں، اب یہ ایران اور امریکہ کی لڑائی ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے، دونوں کے لوگ مر رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ دونوں کو آپس میں ٹکرا کے آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہی سسٹم ہے اس کا، اور یہ 50,000 سالوں سے اس طرح چل رہا ہے. یہ پھپھو رضیہ کی طرح لڑائیاں اللہ تعالیٰ کراتے ہیں. نہیں، یعنی کہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو تقدیریں لکھی ہوتی ہیں، ماحول ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک میں نے آپ کو بتایا یہ اسرائیل کیوں کر رہا ہے. جان، مال اور اولاد، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. امریکہ کیوں کر رہا ہے؟ جان، مال اور اولاد، ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. ایران کیوں کر رہا ہے؟ جان، مال اور اولاد. تو بات یہ ہے کہ ان سب لڑائیوں، جھگڑوں، فساد کے پیچھے یا تو جان ہے یا مال ہے یا اولاد ہے. تو آپ کے اب خیال میں اس کی عظمت اللہ تعالیٰ ان لڑائیوں سے ماورا ہے، وہ ان لڑائیوں میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہے؟ لڑائی کیے بغیر آپ آزمائش کر ہی نہیں سکتے لوگوں کی. دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، لڑائی ایک دوسرے سے لڑانے کے بعد ہی صورتحال سامنے آتی ہے، پھر آگے کی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے. یہ پچھلے تو 10,000 سال سے ہم جو تو یہ سنتے آ رہے آزمائش کا لفظ ہے یہ بڑا مس لیڈنگ لفظ ہے. آزمائش تو اس چیز کی ہوتی ہے نا کہ آپ چیک کریں کہ آپ کی بنائی ہوئی پروڈکٹ کیسے آپریٹ کرتی ہے. آپ کے اللہ تعالیٰ یعنی انسان کو آزما رہے ہیں کہ میں نے جو پروڈکٹ بنائی ہے وہ کیسے آپریٹ کرتی ہے. آپ کے اللہ تعالیٰ یعنی رزلٹ سے بے خبر ہیں اس لیے آزمائش کر رہے ہیں. دیکھیں جب انسان کو طاقت ملتی ہے نا تو وہ پھر اپنے دائرے سے آگے بڑھتا ہے، اپنی اوقات سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ جب بہت زیادہ آگے بڑھتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے دوسروں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کی ایک پلاننگ ہوتی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ ان کی جو یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں، پیچھے یا تو آئل نکلے گا یا ڈالر نکلیں گے یا کوئی مال نکلے گا یا سونا نکلے گا یا چاندی نکلے گی. ڈاکٹر صاحب جب حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمان افواج سیریا پر حملہ آور ہوئیں، عراق پر حملہ آور ہوئیں، ایران پر حملہ آور ہوئیں، تو ان کی ایکسپینشن ٹھیک تھی اور اب امریکہ کی ایکسپینشن غلط ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی ایکسپینشن جو ہے وہ کیا تھی یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا نا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی تینوں چیزوں میں سے تھی، اسلام کے لیے نہیں تھی. اگر اسلام کے لیے ہوتی تو میرا ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمان یہودیوں سے لڑتے، کافروں سے لڑتے، نہ کہ آپس میں لڑتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ مسلمانوں کو اتنا لڑائی کا شوق کیوں ہے؟ وہ آپ کے انتقال اقتدار. کے بعد یہودیوں سے کیوں لڑتے؟ مطلب آپ لوگ اچھا اب چین سے نہیں آپ بیٹھ سکتے؟ ایک منٹ رکے نا، دیکھیں 1 منٹ مجھے دیجیے گا، 2 منٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی، اسلام کو پھیلایا، لوگوں کو یہ تربیت دی، تلقین کی کہ بھائی برازیل آپ نے میں پھیل گیا اتنی محنت کی. 1 منٹ پھر نا لوگوں کو یہ بتایا نا. اب حضرت عمر بھی تھے، ابو بکر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، یہی سب تھے. ان کو تلقین کی کہ بھائی آپ نے اس کتاب پر عمل کرنا، اس کے علاوہ کسی بات پہ عمل نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہ کرنا، فرقے نہ ہو جانا. لیکن ہوا کیا؟ وہ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا وہ پھر اقتدار والا معاملہ آ گیا. اس کا اب مطلب یہ ہے اقتدار کہ کے چکر میں لڑائی ہو آپ گئی. کبھی صحابہ کرام کی درست تربیت نہیں کر سکے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ اکرام میں بہت سارے ایک نمبر تھے اور بہت سارے دو نمبر بھی تھے. ابھی یہ حقیقت اللہ جانتا ہے کہ ایک نمبر کون تھے, دو نمبر کون تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں طاقت جن کے پاس تھی, جن کے پاس وسائل تھے, وہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو ہے نا وہ مس لیڈ کیا لوگوں کو, اور گروپنگ ہو گئی اور لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. یہ ڈاکٹر غلط ان صاحب کی اب تربیت امت تھی. مسلمہ کے ان مسائل کا, اس گروپنگ سے نجات کا کوئی حل ہے؟ کوئی مسلمانوں کو متحد کرنے نجات کا کوئی فارمولا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے کہ ان لوگوں سے بات کی جائے, بحث کی جائے. پھر میں جو سمجھتا ہوں نا, جو میرے ذہن میں, دیکھیں ایک بندہ اپنا پلاننگ بتاتا ہے کہ ایک نا چھوٹی سی پارٹی لانچ کی جائے, اس کو آہستہ آہستہ آگے لے کے جایا جائے, پھر ان لوگوں سے ڈیبیٹس کی جائیں, ان لوگوں کے جو جتنے بھی ان لوگوں کے دماغ کے اندر سوالات ہیں ان کے سب کے جواب اچھے طریقے سے دیے جائیں, سپریم کورٹ میں ان کو چیلنج کیا جائے, ان کو وہاں پر جو ہے نا لے کے جایا جائے. اور پھر اسی طریقے سے ہو سکتا ہے, یہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ آپ ذاکر نائک کی طرح آپ جو مرضی کرتے رہو ٹی وی پہ بیٹھ کے, آپ طارق جمیل کی طرح بھاشن دیتے رہو ٹی وی پہ بیٹھ کے, ڈاکٹر اسرار کی طرح دیتے رہو, کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. یہ صرف اور صرف ڈالر بنانے کے لیے جو ہے نا اربوں پتی ہوئے ہیں, سارے اربوں پتی ہیں. سب کی زندگی ایسی ہے کہ آپ کو حقیقت پتہ ہی نہیں ہے سر. تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا, یہ آپ کو جان مارنی پڑے گی بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے جان ماری, اور ڈاکٹر اس صاحب کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں. آپ پارٹی بنا کر سپریم کورٹ میں کسے چیلنج کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو سنت ہے نا, بیسیکلی جو قرآن میں, یہ جو ان کے لا میں لکھا ہوا ہے, پاکستان کے لا میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے تمام فیصلے قرآن اور سنت کے حساب سے ہوں گے. تو یہ دو چیزیں نا بالکل الگ سنت الگ. میں تو 9 سال کی بچی سے شادی ہے, اور مریم نواز نے قانون بنا دیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی بچی شادی نہیں ہو سکتی. آپ کے نبی کا کہنا ہے کہ سود جو ہے اللہ کے اور رسول کے خلاف جنگ ہے, لیکن اسٹیٹ بینک جو ہے اس کی شرح سود کا تعین کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ لوگوں کی تھیوری الگ ہے, پریکٹس الگ ہے, کچھ سمجھ نہیں یہی آ تو رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ کو, یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور میں کیا کہہ رہا ہوں جو میں آپ کو اتنی دفعہ میں بول چکا ہوں. مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ خدا نے آپ کو بولا ہے کچھ اور, آپ کرتے ہو کچھ اور. اللہ نے بھیجی کتاب اوپر سے, آپ زمین کی کتابوں پہ عمل کرتے ہو. سنت نہیں ہے سر, یہ سنت نہیں ہے, یہ زبردستی جوڑی ہوئی ہے نبی سے سنت. کوئی سنت منت پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. آپ مگر سپریم کورٹ میں اپیل کر کے تمام حدیث کی کتابوں کو پاکستان میں بین کروانا چاہتے ہیں؟ میرا جو یہ ایک جو ذہن میں ہے نا کہ اگر ہم حدیث کی کتابوں کو اسلام کے دائرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے, یہ معاملہ اتنی تیزی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ اس دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. تو آپ یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو اتنی سالوں کی محنت ہے اس کو آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ یار ہمارے نبی نے 23 سال کی محنت کی ہے, آپ اس کو 1 منٹ میں ضائع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے. تو وہ آپ کے نبی کے اقوال ہیں. نہیں 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 نہیں, یہ بولا جاتا ہے, جھوٹ منسوخ کیا جاتا ہے ان سے. یہ کوئی اقوال نہیں ہے, یہ سب ڈرامہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. کوئی اقوال نہیں ہے اس طرح کے, یہ سب جھوٹ, تو فراڈ, ڈاکٹر چیٹنگ صاحب ہے. جیسے کہ آپ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو. اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان تمام حدیث کی کتابوں پر پابندی لگا بھی دے تو دنیا کے 57 اسلامی ممالک میں جو سپریم کورٹس ہیں سب میں جانا پڑے گا علیحدہ علیحدہ. دیکھیں یہ ہوتا ہے اس طریقے سے, یہ ایک راز کی بات ہے, یہ میں یہاں ڈسکلوز نہیں کر سکتا. یہ کام بڑی حکمت سے ہوتا ہے, لیکن کام اسی طرح سے ہوگا. کام کا جو آغاز ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا, ورنہ یہ دنیا 50,000 سال اور چلتی رہے گی تو یہاں پر کوئی معاملہ سیدھا ہو ہی نہیں سکتا. تو ڈاکٹر بات صاحب یہ ہے کہ ہم, آپ نے ایک نارمل روٹین کے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی, آپ کو شک کیسے ہوا کہ یہ حدیث کی کتابیں غلط ہیں؟ سر میں نے قرآن پڑھا ایسے, میں اللہ سے معافی مانگ کے بولتا ہوں, بڑا بول نہیں ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے قرآن ایسے سمجھا ہے کہ میں کہتا ہوں مجھے ذاکر نائک لا کے دو, میں اس سے بات کروں, مجھ سے ڈیبیٹ کرے. 50,000 کا مجمع اس کا, میں اکیلا. 50,000 کا مجمع اس کی حمایت میں بیٹھا ہو, اور میں اکیلا اس کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہوں. آپ یقین کرو وہ جواب نہیں دے سکے گا میری باتوں کا. ایسے خدا نے مجھے سمجھایا ہے, ایسے. تو ڈاکٹر صاحب سر اس یہ قرآن جس کو انبلیویبل ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے, اس قرآن کے مطابق انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک میں نے آپ کو بتایا, دیکھیں اس کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں نا, آپ بار بار یہ سوال کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک کھیل بنایا بالکل اس طرح سے جیسے ایک سافٹ ویئر انجینئر ایک گیم بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست قسم کا کھیل بنایا ہے, اور وہ اتنا آؤٹ سٹینڈنگ بنایا ہے کہ انسانی عقل سے بعید ہے. وہ انسانی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. ڈاکٹر صاحب ایک آپ گیم کیا ہوتا ہے نا کہ آپ
صاحب تھوڑا سا ایک کھیل ہم بھی کھیلتے ہیں کہ ہم آج کی جو اسٹریم یارڈ کا لنک ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کے کوسچنز لیتے ہیں 10-15 منٹ. کیا کہتے ہیں؟ وہ اگر بس کوئی بات یہ ہے کہ بالکل آپ لیں، بالکل آپ لیں، لیکن یہ جو حدیث والی بات میں نے بولی ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے. جی ہاں، لوگ تو مجھے چلے آگے بولیں گے آپ حدیثوں کو منکر کر آج رہے ہیں، کے اس آپ پوڈکاسٹ کا حدیثوں لنک کو میں وہ کر رہے کمنٹس ہیں. میں شیئر کر رہا ہوں. اگر کوئی مجھ سے یا ڈاکٹر شہزاد سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ویڈیو پہ جوائن کر سکتا ہے. آڈیو گیسٹ کو میں انٹرٹین نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب اتنی دیر تک آپ کے خیال میں یہ جو امت مسلمہ کے اندر اتنا تفرقہ بازی ہے، اتنی سنی شیعہ ڈویژن ہے، سنی شیعہ کو غلط کہتے ہیں، شیعہ سنی کو غلط کہتے ہیں، تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ صرف ایک طریقہ ہے، یہ ان کی اپنی احادیث کی کتابیں ہیں سنی مذہب کی، وہ پتہ نہیں 5 ہیں 7 ہیں مجھے 8 ہیں، لگتا ہے کہ ہمارے اور ان پاس کے پہلے کالر آ گئے ہیں گجب، جو ہمارے ساتھ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. سر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نمسکار اویس بھائی، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، یو پی سے. ارے واہ واہ، اتر پردیش سے. ہاں جی سر. یہ صاحب جو آپ جناب آپ کے برابر میں بیٹھے ہیں، ان سے 2 کوشچن ہے میرے. ابھی آج ہی کی جب باتیں ہو رہی تھیں آپ سے، انہوں نے 2 باتیں ایسی کری جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ مطلب کن فیکن نہیں، 100 سال پہلے جو ہے نبی کو بنانے سے پہلے اللہ نے پلاننگ کری، تو اللہ کو بھی 100 سال کی پلاننگ کی ضرورت پڑتی ہے سر. کن فیکن گیا تیل لینے. اور دوسرا جواب انہوں نے ایک دیا تھا کہ جو بچے مر جاتے ہیں اللہ کر سکتا ہے وہ دوسروں کے یہاں پیدا کر دے. تو یا اسلام میں بھی پنرجنم ہوتا ہے کیا، جو دوسروں کے یہاں پیدا کر دے گا بچے کو؟ بڑے بڑے دیکھیں ویلڈ پہلے، کوسچن. ہاں بہت بالکل شکریہ پہلے گجب. سوال کا، ہاں بہت شکریہ. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہر چیز پلاننگ سے تدبیر کے ساتھ کی جاتی ہے تو بہتر انداز میں ہوتی ہے، اور خدا کی پلاننگ تو سب سے بہتر ہے. یہاں پر انسان جب کوئی کام کرنے جاتا ہے، بھلے اس نے کچھ بھی کام کرنا ہو تو وہ پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے. اگر وہ بغیر پلاننگ کے کرے گا تو تباہ ہو جائے گا. اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے بالکل قرآن کے اندر آیت بھیجی ہے کہ جس طرح سے تم پہلے پیدا ہوئے تھے اسی طرح دوبارہ پیدا ہوگے. تو کچھ لوگوں کو جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مگر جن کو خدا سمجھے، انسان نہیں، جن کو خدا سمجھے کہ ان کو زندگی دینا بنتا تھا مگر یہ ظلم اور بربریت کا نشانہ بن گئے، ٹھیک ان کو ٹھیک. وہ کہیں اور پیدا کر سکتا ہے. لیکن ڈاک کیا حال چال ہے آپ کا؟ بڑھیا سر، آئی ایم آپ فائن. آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں گے یہاں پر؟ ہاں جی ہاں جی، میں ایکچولی آئی واز تھنکنگ کہ بہت دن ہو گئے یہ سر آئے نہیں، ڈاکٹر شہزاد سر. میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں دلی میں ڈاکٹر ہوں. تو آپ تو حدیث کو ختم کر دیا آپ نے. حدیث آر ٹوٹلی فالس، فیبریکیٹڈ. لیٹس اگری آن دیٹ. تو قرآن میں جو 65:4 کا آیت ہے، تو اکارڈنگ ٹو دیٹ آیت وڈ یو میری اے انڈر ایج گرل لائک 6 year old girl؟ نہیں، دیکھیں قرآن کے اندر ٹھیک ہے، تھینک یو انڈر ویگن ڈاک. 6 پھر ایئر، اوکے جی قرآن جی. کے اندر انڈر 6 ایئرز اولڈ گرل کا کوئی آیت نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور حدیثوں کو ختم نہیں کیا. حدیث ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس کو تاریخ سمجھ کے پڑھنا چاہیے. لوگ اس کو مذہب سمجھ کے پڑھتے ہیں. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، آپ تاریخ سمجھ کے پڑھو. میں بھی پڑھوں گا آپ کے ساتھ، آپ یونیورسٹیز آپ میں پڑھا آپ ہوں. آپ حدیث کی کتابوں کو سچی تاریخ سمجھتے ہیں یا جھوٹی تاریخ سمجھتے ہیں؟ مکس ہے، 90% جو ہے نا غلط ہے، تو یہ 90% غلط ہے. 10% جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو سے آپ استفادہ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں استفادہ کر لیں، مگر اس کا جواب تھوڑی ملے گا ہمیں اندر جا کے. وہ تو تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نبی اس کریم بات صلی کا اللہ علیہ فیصلہ وسلم، کون کرے گا کہ اتنے پرسنٹ حدیثیں ٹھیک ہیں اور اتنے پرسنٹ غلط ہیں؟ ڈاکٹر شہزاد کریں گے؟ یہ بیٹھ کے ہونا پڑے گا نا. یہ تو آپ جب ان کے علماؤں سے، جیسے شیعہ کے علماء بیٹھ جائیں، سنی کے علماء بیٹھ جاتے ہیں، تو آپس میں حدیث کو چیک کر لیتے ہیں اور نکال کے باہر کر دیتے ہیں. یہ انہی کا کام ہے، یہ انہوں نے ہی بنائی ہے، ان کے مولویوں نے بنائی ہے. یہ کم مائنس پلس بھی خود ہی کریں گے بیٹھ کے. ٹھیک ہے. احمد صاحب کیا حال چال ہے؟ جی السلام علیکم. سر کوئی کوشچن کرنا چاہیں گے؟ اصغر بھائی کیا حال ہے؟ جی یہ جو ابھی بتا رہے تھے کہ 100 سال پہلے پلاننگ اللہ نے کی تھی، تو اس سے تو پہلے تو یہ جو ہے کرسچینٹی میں بھی، ہندوازم میں بھی، یہ 500-600 سال پرانی باتوں میں بھی کس کے لیے تھا سوال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو وہ بھی لیتے ہیں. جی ہاں جی ہاں ایگزیکٹلی. بڑا اچھا کوشچن ہے کہ آپ مسلمان تو کہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ بائبل میں بھی ہے، وہ پرانی کتابوں میں بھی ہے. ابھی آپ پلاننگ 100 سال پہلے کروا رہے ہیں. نہیں، میں نے آپ کو ایک اندازہ بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آنا تھا تو اس کی پلاننگ کافی پہلے سے شروع ہو چکی تھی. 100 یہی سال پہلے. ثبوت ہے اس بات کا.
نہیں وہ کتنے بھی سال، 100 سال 500 سال بھی ہو سکتے ہیں، 50 سال بھی ہو سکتے ہیں، 200 سال بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کا ذکر ہے پرانی کتابوں کے اندر. تو یہ پلاننگ کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا. مگر میں ایگزیکٹ آپ کو ٹائم نہیں بتا سکتا. ہاں حضور کا ذکر کون سی پرانی کتاب میں ہے؟ وہ ایک جو ابھی انہوں نے بتایا کرسچینٹی کی میرے خیال سے ہے، اس میں کہ ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، یہ ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے کہ ان کا نام احمد ہوگا؟ یہ مجھے نہیں پتا کون سی کتاب میں لکھا، لیکن اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے پہلے کی لوگوں کی کتابوں کے اندر یہ بتا دیا تھا. اس کا نام احمد ہے تو وہ بھی پیغمبر ہو سکتا ہے، بائبل میں لکھا. لیکن وہ آ گئے نا، دیکھیں اب تو آ گئے، اب آپ کے کزن کی تو چیپٹر کلوز ہو گیا نا، اب تو آ گئے پیغمبر، آ گئے احمد کے نام سے، اور انہوں نے اپنا کام بھی کر دیا. آپ ڈاکٹر شہزاد کے کانفیڈنس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اب یہ تو اب بھائی ہیں میرے، لیکن یہ عقیدہ اس قسم کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اندھا کر دیتا ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ بات کر رہے ہیں نا احمد والی نا، کہ پریز ورتھی یا کیا کہیں گے اس کو، پریزیبل نا، تو یہ جو چیز ہے یہ تو بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیبریو بائبل میں یہ چیز آئی ہوئی ہے، اور اس کا نام ہیبریو میں تو جو بھی ہے، لیکن اسے جب گریک میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے پریکلیوٹس اور سم تھنگ لائک دیٹ، وچ مینس دیٹ وچ از پریزیبل اور پریز وردی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس مطلب اس لفظ کو انہوں نے پھر عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے احمد بنا دیا. احمد کا مطلب ہے کہ جس کی تعریف کی جا سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی چیز ہیبریو نے بھی، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی اوپر سے آ گیا تھا، انہوں نے بھی زوروسٹرین سے سیکھا کہ بھئی ایک بندہ آئے گا مطلب جو ہے نا آخر میں، اور وہ جو قابل تعریف ہوگا. اور ظاہری بات ہے ایک اچھا شخص قابل تعریف ہی ہوتا ہے. ہر کوئی مانے گا کہ جی جس کو مسیح کہتے ہیں تو وہ تو قابل تعریف ہی ہے. مسیح کا بھی یہی مطلب ہے کہ بھئی جو لوگوں کے لیے اچھا ہو اور وہ تعریف کے قابل ہو. تو ان چیزوں کو گھٹ مٹ کر کے مطلب جو ہے نا یہ لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت سالڈ اعتراض کیا، اس کے بعد رقیب میں آپ کے پاس آتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے صرف قرآن میں ایک آیت ملی ہے کہ ہم نے ان نبی کا ذکر پہلے کی کتاب میں کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے. ہم نے صرف وہ سنا ہے، وہ پڑھا ہے، اور وہ آپ کو بیان کیا ہے کہ ایسا ہے. اب اس کے اندر کتنی کھچڑی پکی ہوں گی، کتنی کتابیں بن گئی ہوں گی، اس سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. یہ ٹائم ویسٹنگ چیزیں. کتابوں میں بیان کیا گیا ہے تو پھر جیوز اور کرسچنز مسلمان کیوں نہیں ہو گئے؟ آپ نے ان کی کتابوں کو ان سے زیادہ بہتر سمجھ لیا ہے. کتابوں میں صرف یہ لکھا ہے کہ قابل تعریف آئے گا، کوئی احمد وغیرہ کا نہیں بات. ہاں نہیں ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر پیغمبر بھیجے نا، ان کو ان کے حصے کے پیغمبر ملے، انہوں نے ان کے ساتھ جو بھی ان کو تربیت دینی تھی اور جو تعلیم دینی تھی دی. اب آگے ان کا اپنا دین ہے، ان کا اپنا مذہب ہے، مگر کنیکشن تو خدا سے ہی ہے. دنیا میں جتنے مذہب ہیں ان کا کنیکشن خدا سے ہی ہوتا ہے انڈائریکٹلی. رقیب بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے بتایا نا ایک چیز، جو مسیح ہوتا ہے نا، مسیح کا مطلب تو پولائٹ ہوتا ہے، جو پولائٹلی بات کرتا ہے. اور باقی کنٹینیو کریے، اگر میرے کو کچھ لگتا ہے اعتراضات تو میں اس کا مطلب ہے کہ ہر شوہر مسیح ہوتا ہے. شوہر مسیح ہوتا ہے. نہیں سر ماشاءاللہ آپ کا بہت پیار ہے بھابھی سے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے. اور سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ 10 سال اویس اقبال صاحب، آپ نے میرا ابھی تک پوڈ کاسٹ نہیں فکس کیا، مطلب اچھا یہ احمد اس کے بعد آپ مجھے میسج کریں، ہم اس کو کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں احمد بھائی، آپ کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک چیز بلکہ آپ سے گلہ کرنا چاہتا ہوں. جب بہت سے لوگ آ کے بونگیاں مار رہے ہوتے، آپ ان کو روکتے نہیں ہیں. ہاں یہ گلہ مثال کے طور پہ بتائیے تو صحیح، بونگی بتائے تو صحیح. خیر آپ کے بھی پہلا پوڈ کاسٹ ہے، اس میں بھی اتنی زیادہ ہے، میں ابھی تو میرے یاد نہیں ہے. اور ایک علامہ صاحب آتے ہیں، کیا ہی کہنے. اینیوے آپ ان کو پلیز روکا کریں. کچھ بتائیے سر، کچھ بتائیے تو صحیح نا. ہو سکتا ہے وہ جو آپ کے نزدیک میں جواب دینے دینا. ڈاکٹر صاحب میں کسی کا نام لیے بغیر، احمد صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جتنی زیادہ بونگیاں ماریں گے، جتنا زیادہ گفتگو کریں گے، اتنا زیادہ وہ اسلام کو ایکسپوز کریں گے. جب اب آئنسٹائن کو خالی آئنسٹائن کہتے ہیں تو یہ جو چھوٹے موٹے مفتی اور علامہ پتہ نہیں کے ساتھ کیا کیا لگا کے بات کرے تو ان کا نام سیدھا لیا کرے، جو بھی ان کا نام ہوتا ہے. علم کوئی علم نہیں ہے، اصل علم تو اللہ تعالیٰ اور قرآن کا ہے نا، اس لیے وہ مفتی اور علامہ ہے. یہ دنیا کا علم تو یہی رہ جانا ہے، آخرت میں تو قرآن کا علم کام آئے گا، اس لیے وہ لوگ مفتی کہلاتے ہیں. اوکے
ٹھیک. میرے خیال میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اے درش ایکس مسلم موجود ہیں، اور چاچا جی میرے فیورٹ. چاچا جی کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے سر. ہاں جی، میں سب سے پہلے چاچا جی کو یہ مزے کا لطیفہ سنا دیں. کیا سر؟ کوئی مزے کا لطیفہ سنا دیں. نہیں، آج تو بہت دماغ میں نہیں آ رہا ہے سر. میں ڈاکٹر صاحب سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں. جی جی پلیز کریں. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ بول رہے تھے کہ سیاستہ کی کتابیں مطلب حدیثوں کی کتابوں کو ہٹا دینا چاہیے. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ چلو مان لیا کہ سیاستہ حدیثوں کی کتابیں ہٹا دی گئی، تو پھر کوئی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا یا اسٹاپ کیا جائے گا؟ ویری گڈ کوشچن، ویری گڈ کوشچن. اگر حدیث ہی نکال دیں گے آپ تو پھر آپ نماز کا طریقہ اور دیگر چیزیں جو کہ قرآن میں نہیں ہیں وہ کہاں سے لائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا، میں سوال سمجھ نہیں سکا. شاید کچھ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ حدیث کی کتابوں کو مسترد کر دیں گے تو نماز کا طریقہ اور دیگر وہ کام جو کہ قرآن میں مینشن نہیں ہے پھر وہ کیسے آپ کریں گے؟ دیکھیں، میں نے اس کا پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، یہ 5 7 8 طریقے جو ہیں آپ ان کو نکال کے علیحدہ کر لیں. آپ کی مہربانی، آپ لے لیں، آپ رکھ لیں اس کو علیحدہ کتاب میں، اس کو قرآن نمبر 2 کا نام دے دیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، یہ تاریخ کی کتابیں ہیں. تاریخ کبھی بھی اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اسلام اللہ کے قول کا نام ہے صرف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جاب پر تھے، ایک کام پر ملحوظ تھے، اور ان کا کام تھا کہ پیغام پہنچانا. جاب کے اوپر اتنی شادیاں کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے؟ سر شادیاں تو ایک انسان کا جو ہے نا وہ اپنا شوق ہوتا ہے. ہر کسی کے اندر ایک جیسے سافٹ ویئر انسٹال نہیں ہوتے. ہر کوئی 2 کرتا ہے، کوئی 4 کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا. کوئی ایسے بھی تو ہیں بیچارے جو نہیں کرتے. لیکن سر اگر آپ کا کوئی سورس آف انکم نہ ہو تو آپ 10 شادیاں کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. سورس آف انکم بالکل تھا، مگر تاریخ کے اندر جو غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ اسی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ سوالات ہیں. آپ کے پیغمبر کا کیا سورس آف انکم تھا؟ شروع میں نہیں تھا، مگر بعد میں پھر آپ کو معلوم ہے جب اسلام پھیلا 8 10 12 سال کے بعد سلو جنگیں بھی ہوئی، چیزیں آپ کے کنٹرول میں آتی گئیں، آپ حکومت کرنے میں کی پوزیشن پہ آ گئے. اب اور کیا چاہیے آپ کو اس کے بعد؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ 50 سال کی عمر تک آپ کے نبی کا کوئی سورس آف انکم ہی نہیں تھا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع میں یقیناً وہ خود بھی گھبرائے ہوئے تھے. شروع کے 1 2 سال تو انہوں نے بڑی مشکل سے گزارے. اس کے بعد دوسرا تیسرا چال اور آسان ہوا. 40-42 سال کی عمر تک آپ کے نبی کا سورس آف انکم کیا تھا؟ نہیں، اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر تو نہیں کیا نا قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بولا ہے کہ ہم نے تم کو تنگ دست پایا تو تھوڑے عرصے کے بعد تم کو غنی کر دیا. ایک تنگ دست آدمی اتنی شادیاں کیسے کر سکتا ہے؟ شروع میں تھوڑی کرنی تھی سر. یہ تو جب اسلام پھیلا پورے 23 سال کی ہسٹری کے اندر کی گئی ہیں، شروع میں تھوڑی کی گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگوں کے جو مال غنیمت ہے اس کے ذریعے غنی کر دیا. دیکھیں، جب آپ جنگ کرتے ہیں تو یہ ایک کامن سینس ہے کہ جب آپ دشمن کی جگہ پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں تو وہاں کی چیزیں آپ اپنے انڈر میں لے لیتے ہیں. یہ ایک کامن سینس ہے. آپ کے نبی کو غنی کر دیا تو آپ کے نبی نے کبھی زکوٰۃ کیوں نہیں دی؟ زکوٰۃ دی کیوں نہیں دی؟ یہ آپ لوگوں کی تاریخ کے اندر غلط بتایا جاتا ہے. آپ کے نبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. آپ ایک حوالہ دے دیں، ایک بندے کا نام بتا دیں جس میں آپ کے نبی نے کبھی زکوٰۃ دی ہو. دوسروں کو میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے، جن محدثین نے یہ باتیں جمع کی ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس قسم کی چیزیں اکٹھی. ٹھیک ہے. میں راجندر کمار تو یہ اس پہ کامیاب بھی ہو گئے. یہ لوگ محدثین جو ہیں وہ ان چیزوں میں کامیاب بھی ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے تاریخ میں ڈھونڈتے کہ زکوٰۃ دیے کہ نہیں دیے. راجندر بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا دلی سے بول رہا ہوں. ارے واہ، ہنوز دلی دور است. کیا حال ہے سر؟ بہت بڑھیا سر، بہت بڑھیا. سر آپ کو پتا ہے کہ ایک مولوی بلی کو دیکھ کر بھی کہتا ہے کہ ہنوز بلی دور است. میں تو بھائی صاحب آپ سے نا پچھلے 6 مہینے سے آپ سے جڑا ہوا ہوں، تو میں اسلام کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں تھا. میں تو سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن ابھی کیا ہے کہ جاننے کے بعد میں مطلب کٹر ہندو ٹائپ سے تھا، لیکن ابھی کیا ہے کہ جو یہ مین میڈ کا جو شبد سنا ہے نا، اس سے اب تھوڑا سا شنکا سی محسوس ہونے لگ گئی ہے. خاص طور پہ زیادہ اسلام کے بارے میں تو زیادہ محسوس ہونے لگی کہ وہ ایک کتاب کے اوپر ہی سب لوگ ڈیپینڈ ہے. جو کتاب میں ہے، اچھا کتاب میں بھی پورا سچ کسی کو نہیں پتا، اوپر کی باتیں نا وہ سب جانتے ہیں، باقی اصلیت کوئی نہیں جانتا.
मतलब जो हिंदुओं में किताब है ना उसको मैं पढ़ता हूँ, उसमें भी मैन मेड हो सकता है, लेकिन इसमें कोई बुरी चीज मेरे को नहीं नजर आई। हो सकता है मैन मेड हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता यार ये चीज गलत है ये तो। लेकिन इसमें तो भाई ये शादियां और अटरम सटरम बहुत ही मतलब बुरा हाल है। कोई समझ में, आपकी डिबेट में देखता हूँ कोई एक आदमी आपका बराबर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहा है। मैं इतने लोगों को देखा है, जब भी आप प्रश्न पूछते हो प्रश्न को ऊपर जलेबी बनाने लग जाते हैं। प्रश्न का जवाब टू द पॉइंट कोई नहीं दे रहा। मुसलमानों को जलेबियां बहुत पसंद है ना सर। नहीं, मुझे ये बताइए सर, राजेंद्र साहब, मुझे ये बताइए कि शादी करना तो कोई बुरी बात नहीं है, ये तो आप भी मानोगे, मगर क्योंकि इंसान जो है ना वो इसको सेक्सुअली एतबार से देखता है, तो इसलिए उसके दिमाग में ये जो है ना गलत ख्यालात बन के आते हैं। अगर आप ये सिर्फ देखो कि एक औरत के साथ आप जुड़कर, नॉन सेक्सुअल शादी कौन सी होती है? नहीं, मकसद कहने का है कि आपने शादी को सिर्फ सेक्सुअल एतबार से ही देखना होता है, या वहां पर हो सकता है कि जरूरतमंद भी होते, और ये एक मकसद कहने का ये है कि शादी कोई बुरी चीज नहीं है, बच्ची को ये एक गलत 52 साल की मर्द की क्या जरूरत है? ये गलत है सर, ये तारीख ही गलत है, ये नबी के ऊपर झूठे इल्जामात हैं, यही वजह है जिस वजह से मैं इन चीजों को मानता नहीं हूँ, और ये इस्लाम से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल लोग मुसलमानों को गुमराह कर दिया। डॉक्टर साहब 19 साल की लड़की की 52 साल के मर्द से शादी ठीक है? देखिए, ये बात ये है कि कौन साबित करेगा कि ये काम हुआ है, मुझे बताइए ना, हजरत आयशा कौन साबित करेगा? 40 साल की थी। और दूसरी बात ये कि अभी आपके सामने पाकिस्तान में एक जोड़े की शादी हुई है, एक बुड्ढा बाबा है और एक जो है ना 20, 22, 25 साल की लड़की है, मुझे बताइए अगर ये गलत है, लोग तो इतनी खुशियां मना रहे हैं, वो इतना वायरल हो गई है, वो बेचारे दोनों वायरल हुए हैं और अय्याशी मार रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं उनको, और आप जो है वो ये कही जा रहे हैं। अय्याशी कौन कर रहा है, बाबा या लड़की? देखें, मुझे बताइए, लड़की का कोई जज्बात नहीं है कि? मुझे बताइए कि लड़की का कोई जज्बात नहीं है? आप तो हमसे ज्यादा समझते हैं कि लड़कियों के जज्बात कितने हैं। तवानाई नहीं रखती मगर जज्बात रखती है। पुराने अब देखिए ना, एक बाबा 60 साल का बाबा ने एक 25 साल की और लड़की से शादी की है। हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से ही है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हदीस तो सारी तारीखी की किताब हैं, और मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, इसमें भी तमाम तारीखी लिखी हुई हैं, पुरानी कहानियाँ लिखी हुई हैं, हजरत ईसा की, मूसा की, इसकी उसकी सब कहानियाँ वही जो पहले से ही दुनिया में मौजूद थी वो किताबों में सब कुछ। तो ये अल्लाह की तरफ से कैसे है? ये तो तारीखी किताब है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो कुरान है ना बेसिकली वो इस्लाम की तारीख है, लेकिन जो हदीसें हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुसलमानों की तारीख है। तो इन दोनों में ये जमीन आसमान का फर्क है। सर हदीसें आपके नबी की अकवाल हैं, मेरे नबी के अकवाल नहीं है सर, ये आपके जहनों में बिठाया गया है। ये आपके नबी ने कहा है सही बुखारी में। सर नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था सर, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये अल्लाह की तरफ से कैसे आई? ये तो पहले से ही दुनिया में मौजूद थी, ये बातें सारी पहले से मौजूद थी, मगर वो बिखरी हुई थी। तो अल्लाह ताला ने देखा कि पहले जब मैं 3 मरतबा किताब नाजिल कर चुका हूँ, तो लोगों ने उसको जो है ना वो तहरीफ कर दी, उसमें बदलाव कर दिया, तो लिहाजा इस बार में तमाम अच्छी बातें जितनी भी हैं मैं शुरू से नाजिल करता आ रहा हूँ, उनको एक किताब के अंदर रखकर उसकी हिफाजत भी खुद अपने जिम्मे ले ली। तो वो आपके जब नबी फौत हुए थे तो वो किताब तो कहीं मौजूद ही नहीं थी। नहीं, क्यों नहीं थी? ऐसे कैसे हाफिज हो सकता है? ऐसे कैसे हाफिज हो सकते हैं इतने सारे? अगर आपके पास कुरान लिखा ही ना हुआ हो, आप उसको कैसे पढ़ोगे, कैसे याद करोगे? डॉक्टर साहब सुनिए तो, डॉक्टर साहब, तो ये अल्लाह ताला क्रिएटर है या हिस्टोरियन है? ये अल्लाह ताला क्रिएटर है या हिस्टोरियन है? एक मिनट में आपको बताता हूँ सर। फैज भाई, एक बात समझने की है कि आप सुन्नियों से पूछ लो, शियों से पूछ लो, उनके भी सहाबा हाफिज, पूरी दुनिया हाफिज, लेकिन कुरान लिखा हुआ नहीं था। और उनकी लड़ाई किस बात पे होती है? उनकी लड़ाई इस बात पे होती है कि जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में आखिरी दिन जो है ना वो कलम मांगा, कलम पेन मांगा, उन्होंने दिया नहीं। बताएं कि अगर कुरान उस वक्त किताबी शक्ल में मौजूद था तो वो उर्दू बाजार लाहौर या उर्दू बाजार कराची में पब्लिश हुआ था? नहीं, वो असल में बात यह है कि मौजूद होना और चीज है, उसका पब्लिश करना टेक्नोलॉजी की मदद से वो और चीज है। मगर बात यह है कि अगर मौजूद था तो हजरत उस्मान ने फिर क्या करवाया था? ये सब गलत बातें लिखी हुई हैं, ये सब गलत बातें लिखी हुई। मैं आपको अकली दलील दे रहा हूँ। अच्छा, आप एक बात पे तो जरा गौर करें कि सुन्नियों के सहाबा भी हाफिज, शियाओं के सहाबा भी हाफिज, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी हाफिज।
عربی چیف بھی حافظ، اور بغیر کتاب کے، بغیر فزیکل کتاب کے حافظ ہوئے ہیں، اور ہزاروں حافظ گھوم رہے ہیں اور کتاب ہی موجود نہیں ہے. یہ بات عقل کو سمجھ میں آتی ہے آپ کے؟ مجھے بتائیے. ڈاکٹر صاحب آپ اس لیے غلط کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی اس وقت مکمل حافظ نہیں تھا. کسی کو قرآن کتنا یاد تھا، کسی کو قرآن کتنا یاد تھا، کسی کو قرآن کی کوئی صورت یاد تھی، کسی کو قرآن کی کوئی صورت یاد تھی. اور جب آپ کے حضرت عثمان نے تدوین قرآن شروع کی تو باقاعدہ گواہی لانی پڑتی تھی کہ آپ جو سنا رہے ہیں وہ قرآن ہے. آپ کے نبی کی وفات کے وقت قرآن مجید کہیں بھی کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، اور ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق 10 سپارے جو ہیں وہ بکری بھی کھا چکی ہے. اب مجھے بتائیے، یہ سب جتنی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، پڑھی ہیں، جو آپ بول رہے ہیں، یہ سب کی سب حدیث کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر سے لے رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا جو مسترد کرنے کا جو ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو پڑھ کر یاد کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس اگر غلطی آ گئی، غلطی کیسے درست کرو گے اگر وہ لکھی ہوئی نہیں ہے؟ تو مجھے بتائیے، حافظ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. آج بھی حافظ اگر دہرائے نا 1 مہینہ، صرف 1 مہینہ، تو اس کی چیزوں میں غلطیاں شروع ہو جاتی ہیں. جس بندے پر قرآن اترا تھا وہ خود حافظ تھا. وہ جتنا ان کے اوپر اترتا جا رہا تھا اس حساب سے وہ یاد کرتے جا رہے تھے اور اس کو محفوظ کرتے جا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے نبی پر قرآن اترا ہے اور انہیں پورا قرآن یاد نہیں تھا، وہ حافظ نہیں تھے، وہ اتارتے تھے اور آگے پکڑاتے تھے. پورا قرآن اگر نازل ہو گیا، پورا قرآن سارا حفظ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ جب پورا قرآن نازل ہو چکا اس کے بعد وہ پورے حافظ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کے دل پہ باقاعدہ القاء کیا جاتا تھا اس کریٹر کی طرف سے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا. دل کے بعد دماغ پہ جاتی ہے چیز، دل پہ آتی ہے پہلے، اس کے بعد دماغ پہ جاتی ہے چیز. اویس بھائی آل عمران کے آیت نمبر 3 میں آتا ہے اسی نے یہ کتاب آپ پر حق سے نازل فرمائی. تو یہ تو تیسرے آدمی کی گواہی ہے، اسی نے فرمائی اور آپ پر فرمائی، تو یہ تو تیسرے آدمی کی گواہی ہے. یہ اللہ کی کہاں سے ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے نا، خبردار کر رہا ہے نبی کو آیت کے ذریعے کہ اسی نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ روح الامین جس کے ذریعے قرآن بھیجا گیا وہ اللہ کا پیغام نبی کو پہنچا رہا ہے کہ اسی نے، یعنی کہ اسی ہستی نے جس نے پہلے کتابیں نازل کی تھی، اسی ہستی نے تمہارے اوپر بھی یہ کتاب نازل فرمائی. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے دل پر القاء کیا جاتا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتائیے روح الامین جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے دلوں کی بیماریاں، لوگوں کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، وہ کیسے آتی ہیں؟ وہ اندر کیسے آتی ہیں؟ بیماری کیسے اندر آتی ہے مجھے بتائیے. یہ باقاعدہ اس طریقے سے انسٹال کی جاتی ہے جیسے کہ وائرس فائلز کو کرپٹ کرتا ہے. بالکل انسان کے اندر بیماری اسی طریقے سے اترتی ہے. تو جب آپ ایسے ہی ہوتا ہے انسان بیمار نہیں کیسے آتی ہے مجھے بتائیے؟ بیماری کیسے آتی ہے انسان کے اندر؟ بیماری کیسے آتی ہے؟ بہت سارے ہوتے ہیں کاز ہوتے ہیں، جیسے ہارٹ اٹیک آتا ہے کولیسٹرول کی وجہ سے ہوتا ہے. باڈی کے اندر بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے LDL، وہ آپ کے آرٹریز کو بند کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے ہارٹ پہ پرابلم آتا ہے. یہ بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں کولڈ وائرس ہوتا ہے، فلو ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے. بیکٹیریا سے ہوتا ہے، فنگائی سے ہو سکتا ہے، کسی سے ہو سکتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آپ کے لیے ایک سوال ہے. آپ نے زندگی میں 2-3 بار تو ایسا سنا ہوگا کہ اوپر سے پلین گرا، 500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 499 مر گئے، 1 زندہ بچ گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے نہیں سنا کبھی؟ آپ نے کبھی نہیں سنا؟ آپ کے اللہ نے بچایا. یہ کیا اتفاق ہے؟ یہی خدا ہے، یہی خدا ہے. 499 مر گئے. اور دوسری چیز ویگان صاحب ہماری اویس صاحب کے ساتھ تو چلتی رہتی ہے. آپ کے لیے ایک اور سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً یہ 1-2 بار ضرور سنا ہوگا کہ 20 منزلہ عمارت گر گئی، سارے مر گئے، 20 دن کے بعد ایک بندہ اندر سے زندہ نکل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ سارے مر گئے. اتفاق نہیں تو وہ تو کافر بھی ہوتا ہے، ایتھیسٹ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. مقصد کہنے کا ہے تو کافر بھی اللہ کی مخلوق ہے، کافر بھی اللہ کی مخلوق ہے. والا بھی خدا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ قاتل اور مقتول نہیں مجھے بتائیے نا. تو کافر ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، بھلے وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو. اگر 500 لوگوں میں سے 500 لوگ بچ گئے پھر تو میں مان لوں گا کہ آپ کا گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ میرا جو سوال ہے آپ سے وہ ایک بندے بچا رہا ہے اور 499 کو مار دے رہا ہے. یہ آپ کو نشانی دے رہا ہے، آپ کو نشانی دے رہا ہے تاکہ اپنی عقل کا استعمال کرو. بچانا ہے 500 لوگ بچاؤ تو نشانی وہ ہے. یہ تو آپ کی خواہش ہے، یہ آپ کی خواہش ہے. اللہ کا اپنا طریقہ ہے.
اچھا ڈاکٹر شہزاد صاحب، جو لیٹسٹ مطلب 2026 کی AI جو ہے نا، تو وہ اس میں یہ آیا ہے کہ جی جو ہے قرآن کو وہ کر سکتا ہے پیدا، مطلب بالکل ہی جیسے پہلے تو کہتے تھے کہ قرآن جیسی کوئی آیت نہیں لائی جا سکتی، لیکن وہ اب لے کے آ رہا ہے AI، تو اب یہ کیا کریں گے اس کا؟ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کے لیے بات بولی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس وقت یہ ٹیکنالوجی معلوم. یہ دیکھیں نا، اب آپ کتنی سمپل سی بات ہے، یہ کامن سینس ہے، عقل. اسلام عقل سے سمجھا جاتا ہے، حدیثوں سے نہیں سر. اسلام عقل سے سمجھا جاتا ہے. یہ لوگ حدیثوں سے سمجھتے ہیں، اور آپ نے بھی حدیثوں سے سمجھا ہوا ہے. خدا کا واسطہ اسلام کو عقل سے سمجھے، عقل سے. چاچا جی لاسٹ کوسچن. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بولا کہ بھائی کافر بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو آپ کا اللہ تعالیٰ کافروں کے گلے پہ وار کرنے کو کیوں کہتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں کے گلے میں بلا وجہ وار کرنے کا نہیں کہتا، لیکن جب کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، یہ آیتیں اس وقت بھیجی گئی ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہو گئی اور بیچ میں آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، تو یقیناً ان آیتوں کے اندر وہی احکامات ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گائیڈنس دینا چاہتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر معاہدہ ہو گیا ہے کافروں اور مسلمانوں کے اندر، تو اس کے بعد آپ نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ رہنا ہے ان کے ساتھ. یہ بھی لکھا ہوا ہے اس قرآن میں، تھوڑا سا آگے جا کے اگر آپ پڑھیں. آپ نے صرف کافروں والی وہ قتل والی بات پڑھی ہے، تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں تو لکھا ہے کہ جب آپ کا معاہدہ ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، تو آپ بالکل بھائیوں کی طرح رہو ایک دوسرے کے ساتھ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ڈاکٹر صبا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم اویس بھائی. میرا کویسچن شہزاد صاحب سے، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، اینڈ میرا ان سے کویسچن ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جھوٹ ہے، مان لیا سب کچھ جھوٹ ہے، اور جو کچھ یہ بتا رہے ہیں کہ ہسٹری میں سب کچھ غلط لکھا گیا، فار ایگزامپل ہم فار دا ٹائم بینگ مان لیتے ہیں کہ یہ غلط ہے. میرا ان سے یہ کویسچن. آپ کی ان کی آواز ڈراپ ہو گئی ہے، شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھا، ہو سکتا ہے وہ واپس آ جائیں. لیکن آئی ہوپ کہ رنکو دیکھیں، ایک مجھے بات بولنے کا موقع دے سر. میری آپ سے گزارش ہے، 2 منٹ مجھے دیجیے. جی. سنی مذہب کے اندر اور اسلام، اوریجنل اسلام مذہب کے اندر، میں آپ کو صرف چند بڑے بڑے فرق بتاتا ہوں. آپ ان پر تھوڑا سا غور کیجئے گا، اور پھر نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں بھلے اس کے متعلق آپ مجھ سے بات کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اسلام مذہب کے اندر مسلمان نہیں ہے. میری بات تو سنیں سر، آپ تھوڑا سے میرے پوائنٹس ذرا دیکھ لیں، اس پہ پھر آپ غور کر لیجیے گا، اور نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ اس پہ بات کر لیجیے گا. میں آپ کو کچھ بتانا ڈاکٹر صاحب اپنا مائک آن کیجیے گا، اپنا مائک ان میوٹ کیجیے گا. جی ان کا مائک ان میوٹ ہے. تھوڑا اشارہ کریں نا ویسے بھائی، تھوڑا اشارہ کریں. مجھے پتا ہے آپ نے کیا سوچ رہے ہیں، مجھے پتا ہے. نہیں یار، ڈاکٹر صاحب آپ اپنا مائک ان میوٹ کیجیے گا اگر آپ کو آواز آ رہی ہے. ان کو آواز ہی نہیں آ رہی تو کیسے کریں گے؟ ان کو اشارہ کرنا پڑے گا. یہ بتائیے آپ. میرا خیال ہے ان کا مائک ان میوٹ ہو گیا ہے. تو پھر یہ ان کا لکھا ہوا آ رہا ہے، میوٹ لکھا ہوا آ رہا ہے. اچھا دیکھیں میری بات سنیں. میں آپ کو صرف چند پانچ ایسے فرق بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بولا ہے اور سنی مذہب کے اندر کچھ اور ہے. ایک سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کا جو سزا اتاری ہے مسلمانوں کے لیے، وہ ہے 100 کوڑے. سنی مذہب کے اندر زنا کی سزا ہے سنسار. اب اس کو دلائل دینے کے لیے وہ بولتے ہیں جی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ والے ڈرامے کرتے ہیں. دوسری، اللہ تعالیٰ نے جو قبر کا کوئی ذکر تک نہیں کیا. بغیر نکاح کے ساتھ عورت کے ساتھ سیکس کرے گا وہ زنا ہے. میں کہہ رہا ہوں زنا ہوتا ہے، زنا ہوتا ہے. وہ شادی شدہ ہو، بغیر شادی شدہ ہو، 20 سال کا ہو یا 50 سال کا ہو، اس کی سزا اللہ نے اتاری ہے 100 کوڑے. سنی مذہب والوں نے بنائی ہے سنسار، جان سے مارنا. مجھے بتائیے، یہ فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے سر. اچھا دوسرا، قبر کے عذاب کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن کے اندر. اور یہ سنی مذہب کے اندر پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ پہلے آپ جب قبر میں جاؤ گے تو یہ سوال پوچھا جائے گا، دوسرے نمبر پہ یہ پوچھا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، چپیڑے ماریں گے، سانپ آ جائے گا. یہ ڈرامے کیے ہوئے انہوں نے، ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں، سود کتنا بڑا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اوپر سے جو سود
اتارا ہے نیچے اور جو احکام اتارے ہیں اور جو منع فرمایا ہے, اللہ کے نزدیک سود ہے کہ کوئی بھی شخص قرض کی نیت سے پیسے لے, ادھار کی نیت سے, تو اس کے اندر آپ نے اگر اوپر پیسے لیے تو وہ سود ہے. ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جہاں آپ نے, سنی مذہب نے کیا بنایا ہوا ہے, پھر تو آپ کو کوئی قرض ہی نہیں دے گا نا, کیونکہ کسی کو کیا فائدہ کہ اگر اس کو سود نہیں ملنا تو آپ کو قرض کیوں دے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو سود بنایا ہے وہ ہے کہ اگر آپ قرض کی نیت سے یا تو پیسے لو یا کسی سے ڈیمانڈ کرو, اس کے اوپر اگر آپ پیسے لو گے تو وہ سود ہے. اس کے علاوہ سب جائز ہے, مگر انہوں نے ڈرامے کر کے دیکھے, فکس کر کے بنایا ہوا ہے. بینک حرام کرتی ہے, بینک میں پیسے رکھنا حرام ہے. یہ صرف یہ فرق آپ کو بتا رہا ہوں, صرف 3 پوائنٹ بتائیں. ابھی ڈاکٹر صاحب آ گئی ہیں, ڈاکٹر صبا, اگر وہ ان کا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا, دیر از سم ٹیکنیکل پرابلم. تو یہ جو اسٹیٹ بینک شرح سود کا تعین کرتا ہے ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی غلط نہیں ہے. آپ نے اگر پرسنل لون لینا ہے نا بینک سے, پرسنل لون, یہ ایک پروڈکٹ غلط ہے. یہ اگر آپ نے سود کے زمرے میں کوئی چیز آتی ہے بینکوں کی تو وہ ہے پرسنل لون, کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے قرضہ لے رہے ہو. لیکن اگر آپ بزنس لون لے رہے ہو کاروبار کرنے کے لیے تو پھر تو ان کا حق بنتا ہے نا. اب میں اویس اقبال سے 5 لاکھ روپے لے رہا ہوں بزنس کرنے کی نیت سے, بزنس, تو کیا اویس اقبال کا حق نہیں ہے اس میں کہ میں اس کو 5,000 دیتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ پرسنل لون والا سود حرام ہے, بزنس لون والا جائز ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں سود کے متعلق اسلام مذہب کے اندر, وہ ہیں کہ جب آپ کسی کو قرض دینے کا معاملہ کرو یا آپ کو کسی کو پیسے دینے ہو قرض کے لیے تو اس کی لکھت پڑھت کر لو. ایک انسینٹیو ہے نا, جب سود ہی نہیں ہوگا تو وہ کوئی آپ کو قرض کیوں دے گا؟ جب آپ قرض کی نیت سے پیسے لے رہے ہو اس پہ انسینٹیو نہیں دینا, وہ آپ نے مدد کے طور پہ دینا, یا تو منع کر دو, یا تو منع کر دو بندے. آج ہمارے پاس 80 منٹ ہو گئے. تھینک یو سو مچ فار یور انرجی اینڈ پیشنس. اگلی پوڈ کاسٹ ہم دوبارہ کریں گے اور لوگوں کو بھی انوائٹ کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر شہزاد کراچی سے.